रिगिंग के भी कुछ अनरिटन रूल्स ऑफ द गेम थे. आप कुछ लोगों से अच्छा, अनरिटन रूल्स भी होते हैं. जनरल बाजवा ने पब्लिकली कहा और मानिए, तो मैं अब जनरल बाजवा की बात क्या कॉन्ट्रडिक्ट करूं? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे. 2018 में एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नून लीग से या नवाज शरीफ से छीन ली गई थी. यू डू एग्री दैट? नेशनली ये लगता था कि एस्टैब्लिशमेंट एंटी नवाज शरीफ, इधर देखता है फिर इधर देखता है, जैसे कमरे में कुछ था, फिर मुझे कागज पे लिखता है NAB. ये वो वक्त था जब हमारी गवर्नमेंट जा रही थी. आपके लिए भी कहा जाता है आप पैराशूटर निकले, एकदम से जो है वो आपने अपनी जगह बना ली. जब चीफ मिनिस्टर को पता चल गया था कि मैंने उनको बाईपास करके भी इमरान खान से मुलाकात कर दी, तो वो दरवाजे सिर्फ बंद नहीं, उस पर 3-4 बोल्ट भी लगे. महमूद खान को फिर लोगों ने बुज़दार प्लस कहा. यू थिंक ही वाज द राइट चॉइस? कभी कभी मुझे लगता था कि उनको इनसिक्योरिटी हो जाती थी, सिर्फ मेरे से नहीं, कुछ और लोगों से भी. खान साहब ने जाते जाते पेट्रोल प्राइसेस और बिजली की कीमतें ना सिर्फ कम की बल्कि उनको फ्रीज कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि हमारा IMF का प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट हो गया. यू थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन? हजरत ईसा का कॉल है कि व्हेन समवन स्लैप्स यू देन लुक द अदर वे, राइट. और एक उसकी काउंटर स्ट्रेटजी है, कोई आपको धक्का दे तो फिर आप वापस भी धक्का देंगे. एक बदनाम ज़माना कॉल थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप IMF को कह दें कि हम सूबाई सरप्लस जो है वो नहीं दे सकते. आई कैन लुक इनटू योर आईज एंड से कि ये खत मैं आज भी लिखता. पार्टी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई, आप फिर भी टिके रहे. कैसे? जो इस जनरेशन का गिला है, जो उस जनरेशन का गिला है जो इमरान खान को फॉलो करती है कि आप अपने हदूद से बाहर क्यों जा रहे हैं. PTI में कई रहनुमा डबल गेम खेल रहे हैं, या तो वो पार्टी के साथ भी हैं एंड दे आर विद द बॉयज आल्सो. महमूद खान साहब प्रेशर बर्दाश्त करते हैं. हाँ, आज उनका स्टेचर और होता है. अली अमीन को आपके ख्याल में सूबाई सदारत से हटाकर सही डिसीजन है? कि देखिए, झगड़ा साहब हमें चैलेंज कर रहे हैं. शर्ट पहनी और उस पे लिखा है जस्ट डू इट. आपको हरवाया गया है, एस्टैब्लिशमेंट ने हरवाया या अली अमीन खान ने हरवाया? उन्होंने शायद कुछ इन्फॉर्मेशन खान साहब को दी है जो मुझे कम से कम उन्होंने डिनाई की हुई है. अली अमीन हाउएवर आई फील कि महमूद खान से बेहतर CM साबित हो रहे हैं. आई वुड नॉट केयर टू कमेंट. हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट. वैसे तो आप सब इस बात से अग्री करेंगे कि हमारे मुल्क में सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग दूर से बैठकर जो है वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं. सियासतदानों को गालियां भी देते हैं, कुछ सियासतदानों को हीरो भी बना लेते हैं, लेकिन ये फील्ड के साथ इतना बैगेज है और इतनी बदनाम ज़माना है कि प्रैक्टिकली इसमें एंटर होने से पहले कोई लाख दफ़ा सोचता है. कोई अपनी एक प्रेस्टीजियस फर्म को, वहाँ पे एक प्रेस्टीजियस पोजीशन को और एक हाई सैलरी को छोड़ के सियासत में एंटर क्यों होगा, और फिर पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात को ज्वाइन करना और इतने कम वक्त में उसमें जगह बनाना, ये हम पूछेंगे अपने आज के गेस्ट से. सो लेट्स वेलकम तैमूर झगड़ा साहब. अस्सलाम वालेकुम तैमूर झगड़ा साहब. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड एज आई सेड इन माई इंट्रो, वैसे तो आई नो कि आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बट मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि अपनी एक वेल स्टैब्लिश्ड पोजीशन को छोड़कर सियासत में क्यों और कैसे एंटर हुए? मेरे ख्याल में जो एक प्रिंसिपल मेरी ज़िंदगी का रहा है, जो शायद मेरे ख्याल में अगर कुछ नौजवान लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और अक्सर उसके स्टार्ट में और फिर बीच में भी कंफ्यूजन होती है, मैंने जो एक प्रिंसिपल कंटिन्यूसली इस्तेमाल किया है वो ये है कि अपने इंस्टिंक्ट की बात माने. कोई रिग्रेट जो है वो ना रहे. और ये पहली बार हुआ था जब मैं GIK इंजीनियरिंग करने गया था. इंजीनियरिंग मैं खुद शायद उतना नहीं करना चाहता था. वालिदैन की ख्वाहिश थी कि चूँकि यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो अच्छे स्टूडेंट्स या मेडिसिन करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं. हाँ. मेडिसिन बहुत बोरिंग था. तो मैंने इंजीनियरिंग की पहले UET पेशावर में एडमिशन हुई, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे मैं अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर दूंगा. मैंने उससे पहले 4 साल 5 साल बाहर गुजारे थे. सेकेंडरी एजुकेशन मेरी रोम की थी. तो जब मैं GIK गया, आई रियलाइज्ड कि यार
فیصلہ اگر ماں باپ کا بھی ہو رسپانسبلٹی میری ہے. اگر میں نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرتا. میں نے ابھی کیا, I have to make a success of it, I can't have any regrets. تو میں نے انجینئرنگ کی, میں نے 6 سال جو ہے وہ شلمبجے میں گزارے, آئل اینڈ گیس سیکٹر میں, اور بڑا ہینڈز آن کام کیا, ایک رگ پہ جاتے ہوئے, پہلے پاکستان میں, پھر باہر انڈونیزیا میں, سعودی عربیہ میں, ابوظہبی میں, آف شور مہینہ گزارا. تو جو ہاتھ سے پائپس اٹھاؤ, ویل ٹیسٹنگ کرو, جو وہ ہینڈز آن ایکسپیرئنس تھا. ٹپکلی ہمارے جو اپر مڈل کلاس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے وہ نہیں ملتا, آپ کی بڑی پروٹیکٹڈ اپ برنگنگ ہوتی ہے. تو اس نے بہت سکھایا. MBA کی اور 10 سال میکنسی میں گزارے, اینڈ دا پراؤڈسٹ مومنٹ واز کہ میں نے میکنسی میں بھی, جو دنیا کی سب سے بڑی اور پریسٹیجیس کنسلٹنگ فرم ہے, پارٹنرشپ حاصل کی ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جو کسی نے پہلے نہیں کی تھی. مجھے میرے سارے مینٹورز میکنسی میں کہتے تھے کہ آپ کرو آئل اینڈ گیس کا کام, کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. میکنسی پرائمریلی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے. میرے دادا بیوروکریٹ بھی تھے, پالیٹیشین بھی تھے, غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں. میرے والد صاحب کا پبلک سروس کا بیک گراؤنڈ ہے, ہی ریٹائرڈ ایز اے فیڈرل سیکرٹری. میرے چچا جو ہے وہ 3 بار MPA اور منسٹر رہ چکے ہیں. میرے نانا غلام اسحاق خان تھے, سوری, میرے دادا بھی پاکستان موومنٹ کے وقت سے پالیٹیشین تھے, اور KP میں اس وقت کی پالیٹکس میں ہی واز نون ایز دا کنگ میکر آف دا فرنٹیئر, ابراہیم خان جھگڑا. تو یہ سارا کچھ سن کے ایک آپ کو پبلک سروس کی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں امبائب ہو جاتی ہے. میرا ہمیشہ جو ہے وہ ایک سینس تھا کہ میں پاکستان کو کچھ نہ کچھ گیو بیک کرنا چاہتا ہوں. پہلا موقع ملا میکنسی میں, لیکن میں نے پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں کرنا, میں نے جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا کام کرنا ہے, کیونکہ آئی تھنک اس سے جو ہے وہ میں اپنے ملک کو کچھ دے سکوں گا. اور ہم 3 پارٹنرز نے پاکستان کا آفس کھولا. میرا جو پارٹنرشپ پلیٹ فارم کے لیے جو پرائمری کام تھا وہ کام تھا جو ہم پنجاب پہ ایجوکیشن ریفارم پہ کر رہے تھے. اس کے علاوہ پھر میں نے کوئی 10-12 ملکوں میں ایجوکیشن پہ کام کیا, گورنمنٹ ریفارم پہ کام کیا. تو آئی واز دا فرسٹ پارٹنر ان میکنسی جو کہ ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پلیٹ فارم پہ الیکٹ ہوا پارٹنر. اینڈ اس کے بعد میرے چچا کی ڈیتھ ہوئی, who was also a politician, جو بائی دا وے عمران خان کے کلاس فیلو تھے, لیکن انہوں نے زیادہ کیریئر پیپلز پارٹی میں گزارا جی, اور 3 بار KP میں منسٹر رہ چکے تھے. اور جو پشاور کی پالیٹکس ہیں ان میں افتخار جھگڑا ایک بہت بڑے نام تھے. اینڈ ابھی بھی جو ہے وہ جب میں اپنے گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں جاتا ہوں تو جو ریگارڈ ان کو ملتا ہے وہ اٹ میکس می فیل پراؤڈ. بٹ وہ ان کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بعد آئی جسٹ فیلٹ کہ اب 2 چوائسیز ہیں. آپ کو موقع جو ہے وہ کبھی کبھی ہی ملتا ہے جہاں پہ یو کین فلفل یور پیشن, اور جو فیملی کی لیگیسی بھی ہے. اینڈ آئی فیلٹ آئی کوڈ آفر سم تھنگ ڈفرنٹ. اینڈ جو میں نے اس وقت ارادہ بھی کیا تھا, جو ایک ایڈوائس بائی دا وے میں بلاول کو کہوں گا, کہ صرف باپ دادا کو دیکھ کے پالیٹکس وہ والی نہ کرو. میں نے ہمیشہ ارادہ یہ کیا تھا کہ پالیٹکس مسٹ موو ود دا ٹائمز. اور جو میرا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, میں نے اپنی سیاست میں اپنے پرنسپلز پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا, اینڈ دیٹ ول میک می آفر سم تھنگ ڈفرنٹ. تو وہ میں واپس آیا. لٹرلی اٹ واز این اوور نائٹ ڈیسیژن. اچھا, اینڈ کوئی آبجیکشنز, میں یہی پوچھ رہی تھی فیملی کی طرف سے. آبجیکشن یہی تھا کہ شیبا نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. شی واز رائٹ, وہ ٹھیک کہہ رہی تھی, لیکن کہا کہ بتا کے کچھ فرق نہیں پڑنا تھا, کیونکہ میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اینڈ آئی تھنک کہ فائنینشیل لاس, لائف سٹائل کا لاس بہت ہوا. ایک نیا پارٹنر جو ہے وہ $6-7 لاکھ بناتا ہے سال کے. اگر میں ابھی بھی وہاں پہ ہوتا تو آئی ڈونٹ نو, رفلی بال پارک $3-4-5 ملین, مے بی مور, آئی ڈونٹ نو. بٹ وہ چھوڑ کے بھی میں یہ کہتا ہوں جو کچھ سیاست میں ہوا ہے پچھلے 7-8 سال میں ود آل دی اپس اینڈ ڈاؤنس, مثال کے طور پہ میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اوپر ٹیررزم کے اور مرڈر کے کیسز ہوں گے اور سال انڈر گراؤنڈ رہنا پڑے گا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو خوشی ملی ہے فرام سرونگ دا پبلک,
وہ کبھی کوئی اماؤنٹ پیسہ بنا کے کوئی پوزیشن حاصل کر کے نہیں ملی. اور میرے سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ اینی ریگریٹس, آئی تھنک جو پچھلے 2 سال میں ہوا ہے اٹ ایکچولی میکس اٹ کلیئر کہ ہماری جو جنریشنز ہیں they have to own Pakistan and fight for the Pakistan they want. ایسے یہ ہمیں نہیں ملے گا, اور میرے خیال میں ان 2 سالوں نے کلیئر کر دیا ایسے کسی نے ہمیں وہ پاکستان دینا بھی نہیں ہے. They will also resist tooth and nail. ٹھیک ہے, آپ نے بہت سارا مشکل وقت بھی دیکھا. اوور آل اگر میں آپ سے پوچھوں اب تک کے سیاسی کریئر میں آپ کو فیل ہوا کہ ریوارڈ زیادہ تھا یا مشکلات اور اذیتیں زیادہ سہنی پڑی؟ ہاؤ وڈ یو سے کہ اب پرسنلی آپ کیسے کہیں گے؟ جتنی مشکلات سیاست میں فیس کیے irrational, وہ باقی زندگی میں نہیں کیے, لیکن جتنا ریوارڈ ملا ہے, جو جاب سیٹسفیکشن ملی ہے, وہ بھی جو ہے وہ باقی زندگی میں نہیں ملی. اینڈ اٹ میکس اپ فار مور دین. دیکھیں آئی مین بڑے بڑے میں آپ کو چیلنجز کہتا ہوں. میں پی ٹی آئی میں آیا, میں آ ہی نہیں سک رہا تھا کیونکہ جو اس وقت کے ہمارے چیف منسٹر. اچھا, آئی وانٹ ٹو کم آن دیٹ کہ آپ آ ہی نہیں سک رہے تھے, لیکن آپ نے اس سے ایک سٹیپ پیچھے تھوڑا سا ہم چلے جائیں گے کہ آپ نے جو آپ نے کہا کہ آپ نے پنجاب میں کام کیا ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ, ایجوکیشن میں کافی اچھا کام کیا آپ نے. اس وقت شہباز شریف صاحب سی ایم تھے آئی تھنک, اور پھر آپ نے کہا آپ کے چچا کا تعلق پی 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 سے تھا. یو ڈیسائیڈڈ پی ٹی آئی, وائی؟ ویری سمپل. میرے خیال میں میرے جنریشن کی جو عمران خان کے لیے ریگارڈ رہی ہے وہ ان کی پالیٹکس کے ٹائم سے بہت پہلے ہے. بگ کرکٹ فین, اور جو مجھے پہلا میچ یاد ہے, میں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو پہ سن رہا تھا, وہ آسٹریلیا میں 1985 میں منی ورلڈ کپ ہو رہا تھا. میں 7 سال کا تھا, اور یہ عمران خان کا کم بیک میچ تھا. وہ 2 سال انجرڈ رہے تھے, اور آبویسلی جب آپ 7 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کی جو تاریخ کا سپین ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. بٹ وہ پہلے میچ سے ہی جو ہے وہ ایک اورا تھی کہ ایک ہمارے ایک لیجنڈ کرکٹر جو ہیں وہ ٹیم میں واپس آ رہے ہیں. پھر ان کو وی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا ورلڈ کپ, لیکن اس سے پہلے ایز اے کیپٹن جو عمران خان نے کیا تھا واز ویری ڈفرینٹ ایز اے کرکٹر. ہماری کرکٹ جو ہے وہ بڑی ڈیفینسو ہوتی تھی. عمران خان ٹیم میں آتے تھے کہ میرے ایمبیشن ہے میں انڈیا کو انڈیا میں ہراؤں, انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہراؤں, ویسٹ انڈیز کو ہراؤں. وہ 1 سال میں انہوں نے تقریباً وہ سارا کچھ اچیو بھی کر لیا. دس وین آئی واز 10. پھر اس کے بعد جو ایک اینڈ ہی وڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. باقی ہمارے کرکٹرز ڈیفینسو ہوتے تھے. پھر وہ ورلڈ کپ جیتے. اینڈ آئی تھنک مینی آف اس ٹینیجرز ایٹ دیٹ ٹائم فیلٹ کہ ہمیں ایسی ایک شخصیت سیاست میں چاہیے. So when he came into politics, I think a lot of that generation had very high hopes from him. And I think چونکہ وہ ٹیسٹڈ نہیں تھے گورنمنٹ میں بہت لیٹ تک, تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئی تھنک کہ بہت سے لوگوں کی ہوپ عمران خان کے ساتھ رہی ہے. دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ میرے خیال میں آپ تین پارٹیز کی حکومت رہی ہے پاکستان میں. فرینکلی وہ 50s کا ایک دور ہٹا دیں, پہلے 10 سال, وہ 3 پارٹیز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ پرائمریلی نواز شریف کا کوئی نہ کوئی گروپ, یا پاکستان آرمی. اب تینوں نے بار بار حکومت کی ہے. تینوں کا جو ویژن رہا ہے پاکستان کا وہ میرے خیال میں ایک عام مڈل کلاس پاکستانی کے لیے جو چاہتا ہے کہ پاکستان باقی دنیا سے کمپیٹ کرے, اس سے جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کبھی وہ اچیو کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست اتنی بار جو ہے وہ گول چلی گئی, اتنی اس میں کانٹرڈکشنز ہیں, اتنی وہ اپنی وہ فیملی کی جو کے اراؤنڈ وہ گھومتی ہیں کہ آئی تھنک اگر آپ سیاست کو ایوالو کرنا چاہیں تو یو ہیو ٹو لک بیانڈ. جو آرمی کے ادوار رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سیاست بدل رہے ہیں, لیکن آپ ہر ڈکٹیٹر کا پلیٹ فارم دیکھ لیں, 3 سال میں وہ ریفرینڈم کرا دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل فورس کو کنگز فورس بنا دیتے ہیں, اور جب وہ ملٹری دور ختم ہوتا ہے
تو جو سوشل امپلوژن ہوتی ہے ایوب اور یایا کے بعد، ایسٹ پاکستان کی، ضیاء کے بعد کلاشنیکوف کلچر کی، مشرف کے بعد جو طالبانائزیشن تھی، تو جو قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے، پاکستان کہیں بھی ملٹری کے پالیٹکس کے انٹرونشن کی وجہ سے ان دا لانگ رن آگے نہیں بڑھا، نقصان بہت اٹھانا پڑا ہے. So you thought the I thought کہ دی اونلی پلیس جہاں پہ جگہ ہے وہ عمران خان میں. اس میں ایک چیز میں بتا دوں، عمران خان پہ بہت لوگ تنقید کرتے، کچھ تنقید جو ہے وہ بجائے خاص طور پہ جو لبرل سرکلز کرتے ہیں. کس نے کہا کہ عمران خان پرفیکٹ ہے؟ جب آپ نواز شریف یا بھٹوز کی ساری غلطیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے عمران خان کے لیے ایک پرفیکشن کا سٹینڈرڈ کیوں جو ہے وہ سیٹ کیا ہے؟ I always felt کہ جہاں پہ پارٹی کے اندر ڈس اگریمنٹ ہوگی، you push your thought, I have the right to disagree, I have the right to do things the way I want. لیکن ایک اور چیز تھی کہ آپ اسی لیول تک پرفارم کر سکتے ہیں جس لیول کی آپ کے پاس ٹیم ہو. اور فرینکلی جس طریقے سے پاکستان کی ملٹری نے کنٹینیوسلی پالیٹکس میں انٹرفیئر کیا ہے، اس کی وجہ سے سیاست ایک بڑی مارکیٹیبل جو ہے وہ کریئر اپرچونٹی نہیں رہی فار پیپل ہو ہیو اے لاٹ ٹو آفر. اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں کسی بھی سیاسی موومنٹ کے لیے یا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو چاہے وہ ملٹری کی ہو، وہ لیفٹ رائٹ دیکھتے رہتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ملتے. اچھے لوگ کیسے ملے؟ جب یا آپ ان کو انڈر گراؤنڈ بھیج دیتے ہیں یا ان پہ مرڈر اور ٹیررزم کی کیسز کر دیتے ہیں، اور یا پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے نہیں کرانا تو پھر جو لائن ہم کہیں گے وہ لائن آپ ضرور فالو کریں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ وائی یو جوائنڈ عمران خان، یو فیلٹ کہ وہی ایک آپشن ہے اس وقت جن کو جو ہے وہ جوائن کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک اسٹیٹس کو ہی چلا آ رہا تھا اس کو توڑا جائے، وہی آپ کا آپشن تھے. پی ٹی آئی جیسی جماعت میں، پاپولر جماعت میں انٹر ہونا اور اتنے کم وقت میں جو ہے وہ ٹکٹ مل جانا اور اپنی جگہ بنا لینا، وہی پوائنٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ٹیل می اباؤٹ دیٹ. آپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے آپ پیراشوٹر نکلے، ایک دم سے جو ہے وہ آپ نے اپنی جگہ بنا لی. میری ٹکٹ کے بعد میرے حلقے میں، جو میرا آبائی حلقہ نہیں تھا، میرے پوسٹرز لگے تھے، واقعی میرے سر کے اوپر پیراشوٹ لگا تھا. اور اچھا اور ایک وہ تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سارے جو لڑکے تھے جو پارٹی کے ورکرز تھے، ان میں سے 2 کے علاوہ شاید سب میرے بڑے قریبی سپورٹرز ہیں. اچھا. پر جب میں جوائن کر رہا تھا تو پرویز خان میرے والد صاحب کا فون ہی نہ اٹھائے. انہیں اندازہ تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو جوائن پالیٹکس. وہاں سے ایک سگنل مل گیا تھا کہ ریزسٹنس ہے، کہ شاید ریزسٹنس ہوگی. اس کے بعد آئی اپروچڈ جہانگیر خان ترین، جن کو میں پروفیشنلی 2-3 بار ملا تھا. اینڈ آئی مسٹ سے اوور دیٹ فرسٹ 5-6 months انہوں نے بہت ہیلپ کیا. وہ ابھی پارٹی میں نہیں ہے، بٹ آئی تھنک ون ہیز ٹو گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو. لیکن اس کے باوجود کہ آئی تھنک انہوں نے بیک کیا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ 2018 کے الیکشنز میں جوائن کر سکتا ہے، ہی کین برنگ سم تھنگ ڈفرنٹ ٹو کے پی. میرے خیال میں جب چیف منسٹر کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ان کو بائی پاس کر کے بھی عمران خان سے ملاقات کر دی ہے، تو وہ دروازے صرف بند نہیں، اس پہ 3-4 بولٹ بھی لگ گئے. میرے سے کوئی یونین کاؤنسل کا جو ہے وہ ممبر پشاور میں نہ ملے. اس وقت جہانگیر خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو گئی تھی. تو آئی تھنک 1 مہینہ 2 وہ بھی باہر چلے گئے تھے. ہی واز آلسو ناٹ پکنگ مائی فونز. آئی جسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹک ٹو اٹ. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں دے رہا. پرویز خان نے ہمارے فیملی کے اپوننٹس کو جوائن کرا دی تھی پارٹی اتنی، اور وہاں پہ جہانگیر خان نے یہ فیور کیا تھا کہ ان کی میٹنگ بلاک کر کے انہوں نے میری میٹنگ عمران خان سے پہلے کرا دی. اور مجھے اس دن عمران خان نے کہا کہ آپ کو ٹکٹ میں ضرور دوں گا 18 کے الیکشن میں. تو وہ ٹکٹ ملا، اس میں بھی ریزسٹنس تھی. مجھے ٹکٹ حیات آباد کا ملا. ٹریڈیشنل پالیٹکس دوبارہ کہتی ہے کہ جی آپ کو تو آبائی حلقے سے ملنا چاہیے. تو میری فیملی نے کہا یہ تو آپ کی انسلٹ ہے، آپ ایک بڑے سیاسی خاندان سے چھوڑ دے پارٹی. نے کہا یار
मैंने इसलिए नहीं किया अगर मैं अपने गांव से जीत सकता हूँ मैं हयाताबाद से भी जीत जाऊंगा. इट वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर टिकट इन द प्रोविंस बिकॉज वो एक अर्बन सीट थी, 34 कैंडिडेट्स थे, सब ने मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू की. मुझे खान साहब का एक फ़ोन आया कि आई थिंक द पार्टी इज़ गोइंग टू मेक यू लूज एंड आई थिंक कि अगर आप टिकट ना लें और एक एडवाइज़र बन जाए. मैं चूंकि एक एनालिटिकल आदमी हूँ, मैंने उससे 2-3 दिन पहले जो है वो एक हल्के में सर्वे किया था एंड इट शोड कि वहाँ पे गिवन द राइट कैंपेन आसानी से जीत जाएंगे. मुझे याद है उसका ग्राफ खान साहब को भेजा और कहा खान साहब आई विल गारंटी द सीट, कोई मसला नहीं है, मुझे आप लड़ने दें. और वहाँ पे इमरान खान ने बैक किया. वो रेजिस्टेंस बाद में भी रही है, वो रेजिस्टेंस इस इलेक्शन के बाद आपने भी कहा रही आपने पीटीआई और इमरान खान को ज्वाइन किया, उस वक्त जो है आपको लगा कि बाकी पार्टीज़ के अगेंस्ट ये एक शख्स है जिसका कोई विजन होगा, स्टेटस को तोड़ेंगे, सामने आएंगे, नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे थे वो उस वक्त. लेकिन उस वक्त एक और चीज़ थी और मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये कहना सही होगा कि उस वक्त आप भी देख सकते थे, तमाम लोग देख सकते थे कि सारी हवाओं का रुख भी इमरान खान की तरफ है, उनकी कबूलियत जो है वो सबको नज़र आ रही थी. एंड सही है, ठीक है, केपी में तो ऑलरेडी हुकूमत थी, लेकिन आपको नज़र आ रहा था कि वफाक में भी आ जाएंगे, वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई. मैं आपको कह सकता हूँ कि 2024 के इलेक्शन से पहले और मैं आपको 1988 से कह सकता हूँ कभी पेशावर में पोलिंग स्टेशन से बाहर रिजल्ट्स नहीं चेंज किए गए. अगर किसी ने कोई पोलिंग स्टेशन कब्जा किया, जो MQM स्टाइल रिगिंग होती है ना कि ठापे कहीं पे लगाए, उसका भी चेक एंड बैलेंस ये था कि दूसरे साइड के वोटर्स आके वोटिंग बंद करा देते थे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. जो 2002 का MMA का वेव था वो भी साइलेंट था लेकिन जेन्युइन था. हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैंने खुद देखे मेरे पोलिंग स्टेशन पे बहुत से वोट MMA को पड़े और MMA का जो स्वीप था वो सरप्राइजिंग नहीं था. मेरे चचा उस वक्त जीते थे 300 वोट से, लेकिन दी MMA गाय केम आउट ऑफ नोवेयर. और जो 2013 को भी जो PTI को वोट पड़ा था वो जेन्युइन था. और 2018 में भी 2018 में मैं ये एक बात कह दूं, KP के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ANP जैसे पार्टियों की गलती ये रही है और जिस वजह से वो एक 1 सीट पार्टी के स्टेटस तक रह गए. इस बार तो वो 1 सीट भी जो उन्हें मिली है सूबाई असेंबली में, मेरे गांव की सीट मिली है. और जो हैं उन्होंने लिए थे 10,000 वोट, PTI के कैंडिडेट ने लिए थे 25,000 वोट. हैरत की बात है कि वो 10,000 वोट वाला ये जीत एक्सेप्ट करता है बिकॉज ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली. ये हमारी सियासत की बहुत बड़ी मार है. हाँ, ये अगर आप कहीं देखिए, अगर नेशनली ये लगता था कि एस्टैब्लिशमेंट एंटी नवाज शरीफ है. that's where I बट वो किसी हद तक आई थिंक हर इलेक्शन में आपको नजर आया है. एक चीज जब अगर हम करें ना कि 2024 की रिगिंग को हम किसी भी पिछले इलेक्शन के साथ इक्वेट करें तो वो गलत है. अरेस्ट शायद नवाज शरीफ को भी नहीं होना चाहिए था 2018 में. मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ की कन्विक्शन थी उससे बड़ी तगड़ी कन्विक्शन नवाज शरीफ की हो सकती थी. और ये गिला जो है वो हमारे पावर्स दैट बी से होना चाहिए कि भाई आपको अगर एहतसाब का शौक है ना तो जेन्युइन एहतसाब तो करें. ये जो हर किसी पे जो है वो फेक का लफ्ज गलत है, हर किसी पे जो वीक केसेस बन जाते हैं, ठीक है, हाँ. ये तासुर ये देता है कि आप सिर्फ करप्शन को या अकाउंटेबिलिटी को लोगों के खिलाफ लेवरेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. सो बट यू डू अग्री कि 2018 में देयर वाज एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नून लीग से या नवाज शरीफ से छीन ली गई थी. यू डू अग्री दैट? नहीं, मेरे ख्याल में 2024 के कंपैरिजन में इतनी लेवल थी ना. हाँ, लेकिन सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी और द लेवल और द स्केल राइट नाउ, लेकिन हम एक चीज़ पे अग्री तो कर सकते हैं ना ताकि हम आगे बढ़ें और 2024 की भी बात करें. सो 2018 में नवाज शरीफ को जेल भेजना या मरियम नवाज को जेल भेजना या डिस्क्वालिफिकेशन करना या पार्टी का तोड़ देना या टूट के लोगों का PTI में शामिल होना, दिस डज शो. और
आई डोंट नो आप कितना इस चीज़ से अग्री करेंगे, लेकिन इट वाज वेरी ऑब्वियस कि Imran Khan or PTI was on the right side of establishment and on one page at that time, और ये तो अब एक established fact ही हो गया. Let's take a couple of minutes on this. तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम इसको अग्री करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट? एक फर्क है, ये रिगिंग के भी कुछ अनरिटन रूल्स ऑफ द गेम थे. आप कुछ अंदर कुछ लोगों से अच्छा, अनरिटन रूल्स भी होते हैं? हाँ, वो अनरिटन रूल्स ये थे कि जी अगर हमने रिजल्ट की कुछ वैलिडिटी रखनी है तो रिगिंग डे पे 5-10% से ज़्यादा जो है वो रिगिंग नहीं हो सकती. यानी कि 5-10% पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते. शायद बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, शायद फाटा में, कराची थोड़ा सा स्टैंड आउट रहा है. अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ हमने बहुत ज्यादती की है. कराची का तो हाल ही बिल्कुल. हाँ जी, ठीक है. लेकिन जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है, अक्रॉस द जीटी रोड, पेशावर से लेके लाहौर तक और फिर लाहौर से पंजाब में नीचे जाते हुए, आई थिंक ये अनरिटन रूल्स ऑफ द गेम जहाँ पे वो रिगिंग हया की होती है ना, वो कभी नहीं तोड़े गए. But unwritten rules, that's what I'm saying, Sahib, that is about the voting, right? नहीं, मैं voting and the rigging. उसकी मैं what I'm talking about is the pre-poll जो एक field set की गई for Imran Khan. You don't agree with that? नहीं, मैं ये नहीं. देखिए, मैं आपकी बात कि 1947 से लेके 2018 में एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, मैंने क्या मानी है, जनरल बाजवा ने पब्लिकली कहा और मानी है, तो मैं अब जनरल बाजवा की बात क्या कॉन्ट्रडिक्ट करूं. वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब उन्होंने कहा था कि हमने 75 साल जो है वो ये किया है, अब हम नहीं कर रहे. वो आखिरी बात में सिर्फ थोड़ा सा वो सच नहीं कहा, बाकी तो उनकी बात जब उन्होंने खुद एडमिट कर लिया, तो हु एम आई टू, हु इज अ सिविलियन वैसे इस मुल्क में, तो क्या हम कहें. ठीक है, लेकिन अगर आगे जाना है ना, ये कहना कि ये सारा एक्सेप्टेबल है, 2018 का एक्सेप्टेबल था, 13 का एक्सेप्टेबल था, वो जस्टिफाई कर देता है, 24 को नहीं करता. और 24 में जो लेवल हुआ है वो नहीं देखा. अच्छा, उसका नुकसान हमें हुकूमत का हुआ ना, हुकूमत कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी. नुकसान उन्हीं को हुआ है जिन्होंने कराई है, क्योंकि वो इतनी नेकेड तरीके में हुआ है, इतना खोल के हुआ है कि उन इदारों ने खुद ही जो है वो अपनी रेप्यूटेशन, आपको शायद 20% पता हो, मुझे शायद पहले 15% पता हो, वो आप यहाँ पे सड़क पे किसी से पूछ लें, उन सबको पता है कि कौन पाकिस्तान में क्या करता है. आपने अपनी क्रेडिबिलिटी हटा दी, जिसकी वजह से आज आप यूट्यूब बंद करना चाहते हैं, आप आज मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए पीका एक्ट लाना चाहते हैं. वो नुकसान जो आपका है वो ट्रस्ट बिल्ड करने में अभी बड़ा टाइम लगेगा. वो 2024 से हुआ है. 2018 तक आपके पास डिनाइबिलिटी थी. 2024 पहली बार है कि एक, अगर जो पीएमएलएन के एक्चुअल 17 सीट्स हैं, इससे ज्यादा सीट्स तो कराची के हैं ना. तो अगर आप एक शहर की हुकूमत ना बना सके, आपको पूरा मुल्क में मुसल्लत कर दिया जाए, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि ये सिस्टम एक्सपोज हो गया. ये भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है, और पता नहीं कितना टाइम डिफेंड कर सकता है, लेकिन जितना टाइम भी डिफेंड करेगा सक्सेसफुली, पाकिस्तान का ही नुकसान करेगा. बिल्कुल. इंटेंसिटी तो मैं तो उस पर बिल्कुल मैं उस पर बिल्कुल बहस भी नहीं करना चाहती आपसे कि इंटेंसिटी जो है वो इस दफ़ा कितनी ज़्यादा थी और कितना एक्सपोज जो है वो कर लिया गया. आई डू अग्री. हमने अंडरग्राउंड से इलेक्शन जीता है. हाँ, अच्छा, मैं बगैर सिंबल के जीता है. अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है वो उस पर आऊँगी आपके इलेक्शन पे भी, और जिस तरह से आपने इलेक्शन जो है वो लड़ा या जीता. आपकी केपी की हुकूमत के लिए कहा जाता है, वहाँ तो आप लोग थे ना 2013 से 2018, जैसे मैंने कहा, और फिर एक पीरियड था 2018 ऑनवर्ड्स. कहा जाता है कि 2013 से 18 बहुत काम हुआ, बड़ा काम हुआ, रिफॉर्म्स हुए, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स हुए, एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए, टीचर डॉक्टर अटेंडेंस पे जो है वो ध्यान दिया गया और नज़र आ रहा था. लेकिन 2018 ऑनवर्ड्स ये तनकीद की जाती है कि फोकस गवर्नेंस से हटकर नैरेटिव बिल्डिंग पे चला गया. आप क्या कहेंगे इस पर? 13 से 18 तक मैं इधर नहीं था, तो इट्स हार्ड फॉर मी टू कंपेयर. लेकिन हेयर्स अ थियरी, और अगर मैं जो आपका जो अगर ये काम करे जी, अगर ये ग्राफ है और मैं अभी दिखाता हूँ, जूम कर दें हमजा. तो जब आप देखें
کہ اگر بیس لائن یہاں پہ تھی, ایک بیس لائن سے شروع میں امپروومنٹ کرنا آسان ہوتی ہے. صحیح. 13 سے پہلے جو 5 سال ANP کے رہے تھے, وہ چونکہ یہاں پہ رہے تھے تو وہاں سے شروع میں فرق دکھانا بڑا آسان تھا, وہ دکھایا. اچھا 18 کے بعد آبویسلی ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا تھا, وہ ریٹ آف پروگریس جو ہے وہ ڈھونڈنا وداؤٹ ڈوئنگ تھنگز دیٹ آر ڈفرنٹ, وہ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. میرے خیال میں 18 کے بعد بھی بہت سی جگہوں پہ بڑی ٹینجیبل امپروومنٹ آئی. میں اپنے اس میں جو ہے وہ بات کرتا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ جو صحت کارڈ کی یونیورسلائزیشن تھی, وہ میرے خیال میں ایک انپریسیڈنٹڈ قدم ہے ہمارے سوشل سیکٹر ریفارمز میں, جس سے ہر سال صرف خیبر پختونخوا میں کوئی ابھی 15 لاکھ لوگ مستفید ہوتے ہیں. پنجاب میں اس کے باوجود کہ مریم اینڈ کو اس کو مارکیٹ نہیں کرتی, کوئی 40 لاکھ لوگ مستفید ہوتے ہیں, بند نہیں کر سکتے کہ انہیں پتہ ہے انہیں کتنی گالیاں پڑنی ہیں. اسی طرح جتنا میرے خیال میں یہ اسٹرکچرل ریفارم کم از کم ہمارے فیلڈ میں ہوا, پینشن ریفارمز لے لیں, بجٹنگ ٹرانسپیرنسی لے لیں, جتنے ہم نے 3 گنا ریونیو بڑھایا 3 سال میں, یہ بہت سی چیزیں ایسے ہوئی جنہوں نے, مجھے یاد ہے ایک بڑے سینئر پنجاب کے بیوروکریٹ جو کہ شہباز شریف کے بڑے کلوز تھے, انہوں نے مجھے 2022 کے بجٹ کے بعد کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ پنجاب میں خیبر پختونخوا کے ریفارم کے سٹیپس کی بات ہو رہی ہے ایز واٹ ٹو فالو. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کے ساتھ درست ہے کہ جو اگلے اقدام ہیں اکراس گورنمنٹ ٹرانسفارمیشنل چینج میں, ان کے لیے ہمیں پورا سسٹم تبدیل کرنا ہوگا, اور وہ شاید ہم بہت بہتر طریقے سے اکراس پاکستان کر سکتے تھے. اس کے لیے جو میں نے آپ کو کہا, آپ کو ایکچولی نہ صرف بیوروکریسی کو چیلنج کرنا ہے, لیکن جو ان سے پش بیک بھی آتی ہے اس پہ پھر کھڑے رہنا ہے. وہ کوئی ایک بندہ اکیلے نہیں کر سکتا. میرا ایک پرنسپل تھا, پالیسی تھی کہ آئی وانٹ دا بیوروکریسی ٹو ٹیک اونرشپ. تو یہ ٹرانسفر کرنا ہوتا تھا, میں اپنے سیکرٹری کو کہتا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, فائنڈ دا بیسٹ پرسن, چینج ہم. تو اس کو بھی پتا تھا کہ میں نے اسے فل اختیار دیا تھا, اور مجھے بھی پتا تھا کہ اس نے میرے سامنے کہا کہ یہ بندہ ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے, بٹ وہ جو آتے ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ کیمپین شروع کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. 2-3 سال اس کے باوجود ہم نے کام کیا. اس کا میں آپ کو امپیکٹ بتاتا ہوں. آخری 6 مہینے میں میرے پاس ایک سیکرٹری آیا, ایک میٹنگ تھی ہماری, اور ہم بہت سا جو کام کر رہے تھے اس میں ہم بڑی مشکل سے ہیلتھ کمیونٹی کو بھی سمجھا رہے تھے. وہ یہ تھا کہ پیریفری میں یہ گھسے پیٹے سرکاری سسٹم میں ہمارے ہسپتال نہیں چلنے, جو ہماری سروسز ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن, ٹھیک ہے, یا جو بلڈ بینکس کی, یہ سرکاری سسٹم کے تحت نہیں چل سکتے. تو ہم نے ہسپتال کچھ آؤٹ سورس بھی کیے, کچھ کرنے بھی تھے. ایک بار میرا سیکرٹری مجھے جو ہے وہ ادھر دیکھتا ہے, پھر ادھر دیکھتا ہے, جیسے کمرے میں کچھ تھا, پھر مجھے کاغذ پہ لکھتا ہے NAB. یہ وہ وقت تھا جب ہماری گورنمنٹ جا رہی تھی NAB. اچھا. باہر میں نے اسے کہا کہ سر وہ NAB کے کچھ لوگ آئے تھے, تو میں کہا یار کچھ بات ہے, اینی تھنگ؟ نو سر وی ڈوئنگ نتھنگ رانگ, لیکن لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے, اس دن کے بعد اس سیکرٹری نے کسی کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا. This brings me to my next question کہ ان 5 سالوں کے لیے محمود خان جو ہیں وہ CM تھے. بزدار صاحب کے لیے تو ایک اکراس دا بورڈ ایک رائے ہے کہ وہ کس قسم کے جو ہے وہ CM تھے, لیکن محمود خان کو پھر لوگوں نے بزدار پلس کہا. یو تھنک ہی واز دا رائٹ چوائس؟ وہ بزدار پلس میرے خیال میں نہیں تھے. آئی تھنک ان میں کچھ خوبیاں تھیں, اور آئی تھنک کچھ چیف منسٹر کی کرسی ایسے اسٹرکچرڈ ہے کہ اگین آپ کو کچھ چیزوں سے جو ہے وہ رائز اپ کرنا ہوگا. پہلے 1-2 سال میں انہوں نے مجھے بہت اسپیس دی. آئی تھنک اس ٹائم میں وہ ہی واز فائنڈنگ ہز فیٹ
ایز اے چیف منسٹر. اس کے بعد مجھے اتنا ضرور لگا کہ ان دا لاسٹ 2-3 ایئرس جیسے وہ چیف منسٹر کی کرسی کے طاقت پہ جو ہے وہ ان کو اس کی سمجھ آئی کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ ان کو انسیکیورٹی ہو جاتی تھی, صرف میرے سے نہیں کچھ اور لوگوں سے بھی. آئی تھنک وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ کا ماحول چینج کرتا ہے. لیکن ٹو گیو کریڈٹ ٹو ہم, اس ٹائم میں بھی انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ میں وہ رکھا. اگر میں ان کو ایڈوائس دے سکتا, میں انہیں کہتا کہ یار وہ 2-3 سال بھی بڑے بولڈ گورننس کرنے کے تھے, اور اگر ہم جتنا زیادہ کرتے اتنا پارٹی کا نام تو جاتا, کیونکہ ان کا نام بھی جو ہے وہ 2 گروپ سمجھے جاتے تھے, پرویز کھٹک اور عاطف خان, اور دونوں ہی کنٹینڈرز تھے. تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بجائے اس کے کہ خان صاحب ایک کو چوز کرتے اور دوسرے کو ناراض کرنا پڑتا, اینڈ دیٹس وائی محمود خان واز دا چوائس, اور کے پی کی عوام کے لیے ایک کمپرومائز چوائس جو ہے وہ چوز کی گئی رادر دین چوزنگ ہم آن میرٹ. دیکھیے میں اور بات کروں گا, اور اس پہ بھی جو ہے آئی ایم ہیپی ٹو گیو این آنسر. بٹ جو ایک بات میں اور کروں گا نا, چیف منسٹر کی کرسی میں جو بھی آ جاتا ہے, ایک ہماری بیوروکریسی کا صوبوں میں ایک پیکٹ ہو جاتا ہے چیف منسٹر کے ساتھ. وہ پیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی سیاستدان ایک بڑی بری چیز ہے, اور یہ صرف دکھاوے کے لیے ہم نے ان منسٹریوں میں رکھے, اور اس لیے افیکٹولی وہ چیف منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے ہم سارے فیورز کریں گے, آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں, لیکن یہ 15-20 منسٹروں کو جو ہے وہ ہمارے اوپر نہ بٹھاؤ. وہ بیوروکریسی ایک چیف منسٹر کو رنگ فینس کر دیتی ہے. وہ ان کو یہ کہتی ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز آپ سارے اپنے ضلع میں بھیجو. اور یہ بات ضرور ہے کہ پرویز خٹک کا دور دیکھ لیں تو نوشہرہ میں زیادہ فنڈز گئے ہیں, ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ گئے ہیں. ضرورت بھی نہیں تھی وہ فنڈز, وہ آدھے سے بھی کم لے جاتے, وہ الیکشن پی ٹی آئی میں جیتتے. محمود خان نے یہ کام سوات میں بھی کیا, اس سے پہلے حیدر ہوتی نے مردان میں کیا, اور آئی ایم شیور کہ وہ ابھی بھی یہ ایک ٹریڈیشنل ماڈل کنٹینیو کر رہا ہے. ہمارا سیاستدان یہ نہیں سمجھتا ایک کہ وہ ڈسپروپورشنیٹ پیسہ لگانے سے آج کل کی سیاست میں, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں, آپ کو بینیفٹ کوئی نہیں ملنا. 2-4 لوگوں کو نوکریاں دینے سے آپ کو بینیفٹ کوئی نہیں ملنا. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں, میں آپ کے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سائیکل توڑنا ہوگا. یہ جو صوبوں tell me, Mahmood Khan was the right choice by Khan Saab at that time or not, or was he compromised choice? Was he a choice on merit? یہ کہنا مشکل ہے, یہ کہنا جو ہے وہ صحیح ہے. یہ بھی آپ مطلب تہذیب کے اس میں بتا سکتے ہیں, it's your opinion, right? میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ پرویز خٹک سے اس بات پہ خوش نہیں تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سے کام زیادہ روایتی سٹائل میں کیے, کہیں پہ ان کا ایجنڈا فالو کیا, کہیں پہ نہیں کیا. اور جو ان کی اور عاطف خان کی لڑائی تھی اس میں انہوں نے ایک 3rd کینڈیڈیٹ چنا. اس کو آپ اگر کمپرومائز کینڈیڈیٹ اس لحاظ سے کہیں تو وہ تھے. رائٹ چوائس رانگ چوائس اس میں نہیں پڑھوں گا, بیکاز دیر آر people that are still in the party and there are people that are out of the party. However, وہ عثمان, 2 باتیں ہیں. عثمان بزدار سے ان کو کمپیئر کرنا میرے خیال میں ناجائز ہے. اوکے. اور دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں یہ جو ساری سیاست رہی ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈسرپٹیو گورننس چاہیے, انکلوڈنگ یہ جو ساری گورنمنٹس ہیں آج کی. انفارچونیٹلی آج مسئلہ یہ ہے کہ گورننس پہ تو فوکس ہی نہیں ہے. بالکل, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ آ جاتے ہیں اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ 2022 جب رجیم چینج ہوا. اس میں میں آپ سے 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گی جو جس کو دیکھ کے اور جب یہ ہوا تو بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے اور سوال اٹھتا ہے کہ رائٹ بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس خان صاحب نے جاتے جاتے
पेट्रोल प्राइसेस और बिजली की कीमतें ना सिर्फ कम की बल्कि उनको फ्रीज कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि हमारा IMF का प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट हो गया. यू थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन, राइट चॉइस? एंड आई विल पुट इट दिस वे, सियासत अपनी जगह, यू टॉक अ लॉट अबाउट पाकिस्तान, आप इतनी बड़ी जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ के पाकिस्तान के लिए आए, आपने कहा आपका दिल धड़कता है फॉर पाकिस्तान एंड यू वांट टू बी हियर, यू वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान. सो सियासत अपनी जगह बट पाकिस्तान फर्स्ट. सो टेल मी अबाउट दैट चॉइस. इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसको अपोजिशन ने उठाया और जो उसके बाद किया, जो उनके सारे एतराज़ात थे वो मुनाफिकत थे. नाउ राइट चॉइस रॉन्ग चॉइस पे आते बास चीज़ें ग्रे एरिया में होती हैं. इसमें एक 2 मीटिंग्स में एज अ पार्टिसिपेंट मैं इन्वॉल्व था. मैं आपको लॉजिक बताता हूँ और एक सवाल पूछता हूँ जिसका शायद जवाब नहीं है. मेरे ख्याल में अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशंस और पुल्स और पुशेस ना हो, और जो बड़ा वाजे था एंड ऑफ 2021 से, और एक इन्फेमस मीटिंग कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई शायद DGISI के सिलेक्शन पे, जो बाजवा साहब और खान साहब के बीच में, बिटवीन जनरल बाजवा एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उसके बाद ये तासुर मिला कि द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वांट्स अ चेंज ऑफ लीडरशिप. तो उसके बाद, और बाय द वे ये इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान यहाँ पे गिर चुका है कि ये आज इलेक्शन कमीशन ट्वीट कर रहा है. मतलब हाल तो ये देखें. लेकिन अगर वो ना होता, एंड इट्स वेरी क्लियर कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो नहीं बनता था. उसको आप अंदरूनी साजिश कहें, बैरूनी साजिश कहें, मिक्स कहें, मुदाखलत कहें, probably elements of all of them. और मेरे ख्याल में अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक ना करना या कम करना मकसद था, तो उसका बेहतरीन तरीका ये था कि खान साहब को 5 साल हुकूमत करने देते. अगर वो स्कीमिंग और वो इंटरफेरेंस ना होती तो क्या गवर्नमेंट को जवाब देने की ज़रूरत पड़ती या नहीं? आपकी बात से तो ये लगता है कि क्योंकि हमारे साथ ये गलत हुआ इसलिए हमने जवाबन जो है वो ये किया. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? वो एक जो है वो हजरत ईसा का कॉल है कि व्हेन समवन स्लैप्स यू देन लुक द अदर वे, राइट. और एक उसकी काउंटर स्ट्रेटजी है, कोई आपको धक्का दे तो फिर आप वापस भी धक्का देंगे. ठीक है, तो आपने धक्का दिया, आगे भी जाता, मैं बिकॉज़ ये क्लियर करना जरूरी है जी. लेकिन अब मैं कहूँ कि वो डिजाइन कैसे हुआ था. वो डिज़ाइन ऐसे हुआ था, इसकी बात हुई थी कि जी हमने पेट्रोल का प्राइस जो है वो कम करना है. उसमें पहले एक सजेशन जो है वो ज़ेर गौर आई कि हम जो है वो 2 प्राइसेस रख लें, जो बाद में शहबाज शरीफ और मुसद्दिक मलिक ने भी ट्राई किया और उसको मार्केट भी किया. हमने 2 सेकंड उसको देख के ये डिटर्मिन कर लिया था कि ये नहीं हो सकता कि मोटरसाइकिल वाले के लिए अलहदा कीमत होगी और दूसरे के लिए अलहदा होगी. फेडरल गवर्नमेंट में ये फैसला लिया गया कि हम यहाँ पे, चूंकि वो महंगाई मार्च हो रहा था, हालांकि उन 2-3 सालों में इन पर्टिकुलर गिवन कोविड इकोनॉमी पे मेरे ख्याल में PTI ने, इमरान खान ने ज़बरदस्त काम किया था. लीव दैट फॉर अनदर प्रोग्राम. बट उस वक्त जो है वो इन रिस्पॉन्स टू शो कि कंटिन्यूसली हुकूमत ढूंढ रही थी कोई रास्ते, उन्होंने एक फंडेड जो है वो स्कीम शुरू की जहां पे जहां पे उनके पास सरप्लस कैश था और सूबों से कंट्रीब्यूशन मांग के उन्होंने कहा ये हमारे पास 1000-1200 अरब रुपए हैं और 2 महीने 3 महीने हम कोशिश करते हैं कि ये कीमतें जो है वो कम कर दें. गलत तब होता अगर आप PTI को मौका देते और PTI जो है वो उसको कॉस्टेड तरीके में ना चला सकता और चलाता रहता, क्योंकि उसके बाद कोई 2 महीने तो PMLN ने भी वो चलाया. बिल्कुल जाहिर है वो ठीक तो, है. हाँ. तो चलाया तो मतलब ये है चलाया तो इसलिए क्योंकि आप जो ऑब्वियसली बारूदी सुरंग बिछा गए थे वो एकदम से तो नहीं रिवर्स हो सकता था कि वो एक ही झटके में 30 रुपए बढ़ा देते. झगड़ा साहब आप भी जानते, दिन को हो सकता था, आप भी जानते हैं ये कि जब आप एक चीज की तनकीद करते हैं तो आपको उसका रिवर्सल करना जरूरी है ना.
ٹھیک ہے دیٹ واز اے بگ مسٹیک آن دیئر پارٹ کہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا تو وہ رسپانسبلٹی وہ ایکسیپٹ کریں. ہم اس کا جواب تب دیتے ہیں اگر جو آپ کر گئے اس کی رسپانسبلٹی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ جو آپ نے ایگزامپل دی کہ جو ہے اگر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو یا پھر کوئی آپ کو دھکا دے آپ بھی دھکا دو, تو آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو زیادتی ہو رہی تھی اس وقت یا جو بھی خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا تھا یہ ایک طرح سے ایک جواب تھا یا ایک بارودی سرنگ بچھانا تھا بفور. نہیں میں نے یہ کہا کہ جواب تھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ بارودی سرنگ تھی. یہ ہمارے لیے عوام کے لیے تو یہ بارودی سرنگ ہی تھی. عوام کے لیے تو یہ ریلیف کیوں IMF کا ہالٹ ہونا نہیں عوام کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بارودی IMF کا ہالٹ ہونا یا نہ ہونا وہ تبھی پتہ چلتا جب ہم وہاں پہ تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو کنجیکچر ہے. دیکھیں اس وقت یہ آئے کہ ہم نے 10 دن میں الیکشن کرنے ہیں. بارودی سرنگ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی نا. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. عمران خان بار بار کہتے تھے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کرائیں گے, جو اکانومی میں اسٹیبلٹی آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جنرل باجوہ میں تو یہ آئی اگری کہ کنٹینیوٹی آف حکومت نہیں ہوتی تو وہ obviously اس میں میں جو ہے وہ بلیم نہیں ہے. میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک رسپانس تھا. میں نے آپ کو ایک آنیسٹ آنسر دیا. میں نے یہ بھی آپ کو کہا جو PMLN نہیں کہتی it was costed. جب وہ costed تھی تو وہ بارودی سرنگ نہیں تھا. رسپانس جو تھا آپ کہہ رہے ہیں it was costed, مطلب آپ اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی کہ IMF کی کیا کنڈیشنز ہیں اور اس کی وجہ سے IMF کا پروگرام ہالٹ ہو جائے گا. You didn't know, you had no idea about that. نہیں personally تو it was not my job نا. personally تو میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن I have trust in شوکت ترین. He was a bold guy, وہ رسک لیتا تھا. Okay, let's talk about شوکت ترین now. اگر آپ ان کو لے کر آئے ہیں let's talk about him. مجھے صرف کمپلیٹ کرنے دیں. I trust in that administration. عمران خان نے مشکل فیصلے بہت لیے تھے. عمران let me finish. 2 سال 3 سال انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائی تھی. اس سے زیادہ مشکل ڈیسیجن لینا وہ شاید پاکستان کے ایکو سسٹم میں ممکن نہیں ہے. اب جب وہ انہوں نے کیا تو اگر مہینے بعد ان کو یہ سبسڈی ریورس کرنی پڑتی, عمران خان آسانی سے کر لیتے. آپ شوکت ترین کی بات کر رہے ہیں, اٹ از آن ریکارڈ. 15 دن پہلے شوکت ترین صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہمیں پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھانی پڑیں گی, شاید لیوی بھی لگانا پڑے. 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ پرائسز بھی کم ہو گئی اور پھر فریز بھی ہو گئی. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, لیکن شاید وہ 15 دن بعد یا 30 دن بعد دوبارہ سے بڑھاتے. آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو مینج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو لیٹس سے ان کو موقع ملتا تو پھر ان کو اوکے ٹھیک ہے. سو کین وی پٹ اٹ دس وے کہ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے والا تھا, اس کا ایک رسپانس یا ایک جواب جو ہے وہ یہ تھا ان پرائسز ٹھیک ہے. میں تو نہیں, آپ دیٹس یور اوپینین کے جواب بنتا ہے. سو یہ ان کا ایک اوپینین تھا, سوری یہ ان کا ایک جواب تھا جو انہوں نے پرائسز فریز کرنے کی شکل میں دیا. Is that this is what he is establishing? اس میں اور پورے ملک کو اس میں مشکل میں ڈال دیا. نہ ایک اور چیز ہم بھول گئے. دیکھیں انسان کی یاداشت کم ہوتی ہے. وہ پرائس ریڈکشن سے 1 ہفتہ پہلے شاہد خاقان سے لے کے مفتاح اسماعیل, مریم نواز سے لے کے احسن اقبال, نواز شریف سے لے کے شہباز شریف, بلاول سے لے کے زرداری, سب کہہ رہے تھے قیمتیں کم کرو. 1 ہفتہ پہلے. 1 ہفتہ بعد کہا کیوں کم کری؟ اس کا کوئی جواب ہے پھر؟ ہاں وہ تو سیاست ہو ہی رہی تھی. میں تو آپ سے آپ کی سیاست کے بارے میں پوچھی نا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. لیٹس کم بیک ٹو شوکت ترین اگین. انہوں نے جب آپ کی حکومت چلی گئی انہوں نے آپ کو اور پنجاب کے جو فائنانس منسٹرز تھے, وہ ایک بدنام زمانہ کال تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ IMF کو کہہ دیں کہ ہم صوبائی سرپلس جو ہے وہ نہیں دے سکتے, جس پہ جو ہے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, لیکن پنجاب کے فائنانس منسٹر کا یہ جواب بھی تھا کہ اس سے تو ملک مشکل میں پڑ جائے گا یا کیا ہوگا. پلیز تھوڑی سی اس پہ جو ہے وہ وضاحت کیجیے گا کہ یہ ملک دشمنی نہیں تھی. یہ بھی عوام کے لیے عوام دشمنی نہیں تھی. نہیں. کیوں آپ کے خیال میں ملک دشمنی عوام دشمنی نہیں تھی؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں, کسی کے بیڈ روم میں جھانک کے کوئی ویڈیو کیمرہ لگانا یا کسی کے فون کانورسیشنز کو ٹیپ کر کے اس کو آپ اپروو کرتی ہیں یا نہیں؟ نہیں, ایکسٹریملی رانگ. دیکھیں یہاں پہ آپ نے بلیک اینڈ وائٹ جواب ٹوٹلی رانگ. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ایک فون کانورسیشن ہوئی اور اس فون کانورسیشن کو ریکارڈ کیا گیا جو آبویسلی مجھے نہیں پتا تھا. جب آپ اور میں آف کیمرہ ہوں گے
تو شاید ہماری زبان جو ابھی ہے اس سے بڑی فرق ہو. وہ جو کوئی 1 منٹ 45 سیکنڈ کی کانورسیشن ہے جس کے بعد شاید میں تو کم از کم یہ ٹرسٹ لوز کر گیا ہوں کہ میں کبھی ڈائریکٹ لائن پہ کسی سے بات نہیں کرتا, which tells you a little bit about the state. اور وہ کام ججز کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ کام جو ہے وہ جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کے بیڈ روم میں جھانکتے ہیں, کسی کے باتھ روم میں جھانکتے ہیں اور آپ کو کچھ نظر آتا ہے لیکن آپ 24 گھنٹے تو نہیں جھانک سکتے نا, تو آپ اس سے کنکلوژنز لیتے ہیں اور وہ میڈیا کو دیتے ہیں. تو آئی ایم سوری, یہ آپ کے بارے میں میرے سے زیادہ کہتا ہے. پہلی چیز یہ ہوا, یہ ایک کال ہوئی, وہ کال پہ ہم جس طریقے سے بات کر رہے تھے اس میں مانتا ہوں کہ 1-2 لفظ آبجیکشنیبل تھے, لیکن اس کے بعد چونکہ میرے پہ ویڈیو کیمرہ نہیں لگا تھا تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا. رائٹ, میں آج بھی بڑا کمفرٹیبل ہوں وہ خط لکھنے پہ جو میں نے لکھا. نمبر 1, میں نے وہ خط لکھا مفتاح اسماعیل کو سوچ کے, فون کال بند کی, تھاٹ اباؤٹ اٹ. دا ریزن آئی واز کمفرٹیبل فلیگنگ جو وفاقی حکومت کر رہی ہے, کیونکہ جہاں پہ وفاقی حکومت ہمارے صوبے کے ساتھ ناانصافی کرتی تھی, میں نے اپنے حکومت میں خط لکھے تھے. اور پہلی بار آئی ایم ایف کے پروونشل سرپلسز سائن کرنا میں نے 2019 میں ریفیوز کیا تھا, کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ بیوروکریسی زبردستی آپ سے کراتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ آنکھیں بند کے سائن کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خط ہی نہیں لکھا. رائٹ. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے وہاں پہ کہا وہ یہ کہا کہ آپ نے ہمیں کہا ایک سرپلس چھوڑے, اور میں نے وہ معاہدہ 2 مہینے پہلے سائن کیا تھا. وہ معاہدہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا سائن کرنے کا, بالکل ٹھیک, اس شرط پہ کہ وفاق ہمیں اپنی کمٹمنٹس جو ہے وہ فنڈنگ کی پوری کرے گی. بائی دا وے, جب میں نے آبجیکشن اٹھایا تو مجھے اس وقت کے فائنانس منسٹر اور فائنانس سیکرٹری نے کہا جی سائن کر دیں, بعد میں سرپلس چھوڑنا کس نے ہے. لیکن اس کے سامنے ویڈیو کیمرہ نہیں لگا نا, تو وہ پبلک ڈبیٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا اب میں جھوٹ بول نہیں سکتا, اور جو میری رسپانسبلٹی ہے میرے صوبے کی طرف وچ آئی ریپرزینٹ, وہ یہ ہے کہ میں فیڈریشن میں اس کے انٹرسٹ ریپرزینٹ کروں. تو میں نے کہا آپ نے ہمیں فلڈز کے پیسے نہیں دیے جو آپ نے اناؤنس کیے ہیں 10 ارب, آپ نے ہمیں فاٹا کے پیسے نہیں دیے جو کانسٹیٹیوشنل آپ کا مینڈیٹ ہے, اور آپ بجٹ کے دن میرے ساتھ ہاتھ ملا کے آپ نے کہا کہ آپ وہ پیسے دیں گے, کوئی 80-90 ارب. آپ نے ہمیں NHP کے پیسے نہیں دیے جو اگین میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بنتا ہے 150 ارب. 150 ارب آپ مجھے نہیں دے سکیں گے, میں 100 ارب چھوڑ نہیں سکوں گا. یہ نہ صرف اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے, اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ دس, اور ہم ربر اسٹیمپ سیاستدان چاہتے ہیں نا وہ اس فیڈریشن کو کمزور کریں گے. سو بیسکلی تو یہ ساری چیزیں لکھی. سو بیسکلی واٹ شوکت ترین واز آسکنگ یو واز رانگ, اینڈ دا رائٹ اپروچ واز ٹو ریچ آؤٹ ٹو وفاقی حکومت اور ان کو ان سے جو ہے وہ شکایت کی جاتی ہے. پہلے, اور میرے پاس یہ سارا ریکارڈ موجود ہے, اس سے پہلے کوئی 8-9-10 میسیجز میں نے مفتاح اسماعیل کو اور فیڈرل فائنانس سیکرٹری کو کیے تھے. کیونکہ جب مفتاح اسماعیل آیا تھا I told him and I met him and I went to his house کہ ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی چاہیے, اور انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے بڑا زبردست آملیٹ بھی کھلایا تھا, اینڈ وی ہیڈ اے ویری نائس کانورسیشن یہاں اسلام آباد میں. لیکن میرے خیال میں اگر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک صرف ایک ہائرارکیکل طریقے میں چلنا چاہیے کہ اوپر سے جو کہا جائے ہر کوئی چپ کر کے دیکھ اس کو برداشت کرے, دیٹس رانگ. وی مسٹ سے ٹروتھ ٹو پاور, رائٹ. آئی سیڈ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, وہ خط نکالیں, دیکھیں, اس کا ایک ایک لفظ دیکھیں, مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی کون خلاف ورزی کر رہا ہے, مجھے بتائیں کہ وہ میری رسپانسبلٹی نہیں تھی, بلکہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہو معاہدے کے ساتھ, یو شوڈ پٹ دیٹ ان رائٹنگ ٹو دا فیڈرل فائنانس منسٹر. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. ٹھیک ہے, اس میں ایشو سارا یہ بن جاتا ہے ایکچولی جو بنیادی جو اوور لک ہو جاتا ہے آنیسٹلی,
ہمیں کسی کا فون نہیں ٹیپ. مجھے نہیں پتا اس ریاست کو شوق کیا ہے. کمروں میں کیمرے, فونز پہ ریکارڈنگ, آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہو, کوئی جو ہے وہ بندہ آ کے وہ بناتا ہے. شوق کیا ہے؟ ڈو وی ناٹ ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو؟ Maybe we don't. That's why we are doing پھر this. ہم ہر بندے پہ شک کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مجھے یہ الیکشن اس خط کی وجہ سے ہرایا گیا. As I said, میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے یہ کہہ سکتا ہوں, I can look into your eyes and say کہ یہ خط میں آج بھی لکھتا. My biggest جو ہے نا reason for sitting comfortably in this chair is I genuinely have nothing to hide. ہاں ایک اور ایپیسوڈ ہوا تھا which I wish I'd done differently. اور I think وہ کہنا جہاں پہ ایکچولی میں تھوڑی سی غلطی مانتا ہوں, وہ تھا وہ ایک رمضان میں ایز اے ہیلتھ منسٹر میری ٹیم نے ایک افطار آرگنائز کر دیا تھا میرے لیے. شاید آپ کو یہ یاد ہو یا نہ. This was the year before this letter والا scandal. میں چونکہ پورا دن کام کرتا تھا میٹنگز میں, مجھے نہیں پتا تھا کہ افطار کام پہ تھا نہیں تھا. اس وقت کووڈ ریسٹرکشنز لگے تھے. آئی تھاٹ کہ 5-10 لوگوں کو جو ہے وہ بلایا ہوگا کسی گھر میں ود ان دا لا. 6 بجے تک میری میٹنگز تھی. آخری میٹنگ میری وہاں پشاور کمشنر کے ساتھ تھی. وہ میٹنگ ہوئی, میں گاڑی میں بیٹھا, وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک ریسٹورانٹ لے گئے. اس ریسٹورانٹ میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ تو 100 لوگ ہیں. وہاں پہ میں اندر گیا اور اندر جانے سے پہلے میں نے کہا یار یہ کیا کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اٹس اے پرائیویٹ پارٹی. نے کہا یار یہ غلط ہو سکتا ہے بیکاز اٹ ول سیٹ دا رانگ ایگزامپل. مجھے وہ نہیں تھا. اور لوگوں کے پاس کیمرے ہیں اور اس سے اسکینڈل بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا سر آپ واپس جا سکتے. میں نے کہا ابھی آپ نے میرے سارے سپورٹرز کو انوائٹ کر دیا, میں واپس جاؤں گا, دے ول آل فیل انسلٹڈ, یو ہیو لیفٹ می ود نو چوائس. اب جو بھی ہوگا وہ بھگتیں گے. تو وہ اندر گیا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی میرے پہ FIR ہوئی اینڈ آئی آفرڈ ٹو ریزائن. وہ چیف منسٹر بھی نہیں مانے, خان صاحب بھی نہیں مانے. وہاں پہ آئی فیلٹ اسٹوپڈ. میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ مجھے ایک ایسے پوزیشن میں رکھ دیا گیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ وہاں پہ آپ اپنے جو ہے وہ سپورٹرز کے سامنے نکل بھی نہیں سکتا تھا. I should have known before, I should have checked کہ وہ کیا کر رہے تھے. That was embarrassing. ٹھیک ہے, لیٹس کم ٹو 9th May now. پارٹی تتر بتر ہو گئی. یہاں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ چھوڑ گئے, پالیٹکس چھوڑ گئے, دوسری پارٹیز جوائن کر گئے, بہت کچھ ہوا اور بالکل پارٹی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آپ پھر بھی ٹکے رہے, کیسے؟ 2-3 باتیں اگر 9th May پہ اجازت ہو, ٹی وی پہ شاید نہیں ہو سکتی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آبویسلی 9th May کو ایسی چیزیں ہوئیں جو غلط ہیں. دوسری بات یہ کہ 9th May جو ہے وہ اس کے بارے میں ابھی ایک ایسے پولیٹیشین جو ہے وہ بات کر رہا ہے, کیونکہ اگر آپ میرے پبلک اسپیچز دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, میں پرنسپل پہ کھڑا ہوتا ہوں, لیکن آئی ایم ناٹ ہاک ان دا سینس کہ نہ میں کبھی ریاست کو چیلنج کرتا ہوں. پرنسپل پہ میں کھڑا ہوتا ہوں. جیسے کہا آپ نے آج بھی مجھے کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ خط جو میں نے مفتاح اسماعیل کو لکھا تھا آج بھی میں بڑے آرام سے لکھتا. ٹھیک ہے, یہ غلطی میں دوبارہ نہیں کروں گا کہ کسی سے جو ہے وہ ریکارڈیبل فون کانورسیشن کروں. لیکن دیکھیں جب ہم 9th May کی بات کریں گے نا تو ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا ضرور ہوگا. اور وہ کانٹیکسٹ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو صبح 9th May کو کس طریقے سے اریسٹ کیا گیا, جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے لیگل کرا دیا. وہ یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں تھا سیاست میں, یا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی پروٹیسٹ کسی جو ہے وہ ملٹری انسلیشن کے سامنے نہیں بنتی تھی. لیکن اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اوورٹ رول ہے, ٹھیک ہے, میں اگین یہ کہہ رہا ہوں ان دا وے دیٹ وی وینٹ, ہم بڑے آرگینکلی گئے, لیکن جو لوگوں کا گلہ ہے
ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، جو اس جنریشن کا گلہ ہے، جو اس جنریشن کا گلہ ہے جو عمران خان کو فالو کرتی ہے، وہ اسی بات پہ ہے کہ آپ اپنے حدود سے باہر کیوں جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی یہ پہلے بھی ہوا ہے، تو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، ڈزنٹ فلائی، بیکاز جو ایوریج پاکستانی ہے اس کی عمر 21 سال کی ہے. اس نے سیاست فالو کرنا شروع کی ہے تقریباً عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد. اس کے لیے یہ سارا کچھ نیا ہے، اور وہ ایکسپوز بھی ایک نئے طریقے سے ہوا. تو وہ پروٹیسٹ ہوئے، وہ پروٹیسٹ ہر جگہ قانون کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے تھے. یہ میں مانتا ہوں جہاں پہ جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، غلط ہوا ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس میں ایلیمنٹس انسرٹڈ تھے. میں صرف پشاور کی بات کرتا ہوں جو ہم نے خود دیکھا ہے. ہمارے سامنے لوگ آئے ماسک کے ساتھ، مجھے کہا کہ آپ بزدل ہیں، آپ آگے جائیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کریں. میرے ایک سپورٹر نے اس کو کنفرنٹ کیا، اس کی ویڈیو میرے ٹویٹر پہ موجود ہے. تم ہو کون؟ اب وہ پتہ چلا کہ وہ کسی سرکاری ادارے کا بندہ تھا. اچھا. وہاں سے چلا گیا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کی ہر ایسپیکٹ کی تحقیق ہو، انڈیپینڈنٹ تحقیق ہو، تو وہ اس لیے کہ دیر آر لاٹس آف سیریس تھنگز اباؤٹ 9 مئی. اس میں بہت سے لوگوں کی غلطی ہو سکتی ہے، ہماری ہو سکتی ہے، کسی اور کی ہو سکتی ہے. لیکن واٹ ہیپنڈ آفٹر 9 مئی اینڈ واٹ ہیپنڈ بیفور 9 مئی میک اٹ ویری کلیئر کہ جو پی ٹی آئی پہ بلیمنگ ہوئی نا، وہ آئی ایم سوری، وہ ایک بڑا کنوینئنٹ ایکسکیوز تھا کہ پی ٹی آئی کسی اور طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اب یہ ہم بنا دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اور دیکھ لیں. ماشاء اللہ اس کے بعد جو پشاور میں ایونٹس ہوئے، اسی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ہمیں بری کر دیا 1 سال بعد. بس کلیئر. ہم تو صرف وہاں پروٹیسٹ کرنے گئے تھے. اگر کوئی بھی تھا کسی بھی سائٹ پہ جس کی نیت غلط تھی، اس کو پروسیکیوٹ کرے. لیکن جو ویسے پروون ہے وہ صرف یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد قانون صرف حکومت نے چھوڑا. سوری، میرے خیال میں یہ آن ریکارڈ ڈالنا ضروری تھا. اب آپ اپنا سوال پوسٹ 9 مئی کا کریں. جو میں تو آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ پہ کیا پریشرز تھے؟ آپ کے بہت سے ساتھی جو ہے وہ چھوڑ گئے، پارٹی چھوڑ گئے، پریس کانفرنسز کی انہوں نے. کسی نے تو بیچاروں نے سیاست ہی چھوڑ دی، انہوں نے کہا ہمیں سیاست سے ہی کوئی لینا دینا نہیں ہے اب. تو آپ پہ کیا گزری؟ دیکھیں، آپ کو بھی کہا فلاں پارٹی جوائن کر لیں؟ آئی تھنک وہ جو سال تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ میڈ یو تھنک اے لاٹ. 9 مئی کو 10 مئی کو پشاور میں پروٹیسٹ زیادہ 10 مئی کو ہوئے تھے. آئی ٹیل یو کہ میں ان پروٹیسٹ پہ گیا کیوں. میں گیا اس لیے کیونکہ میں ان لوگوں میں اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ورکرز کو کسی کام کے لیے آگے کریں اور خود نہ جائیں. تو آئی وینٹ ود دیم. یہ حال دیکھ کے میں اپنے ورکرز کو کہا کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں. خود بھی سائٹ پہ ہو گئے. وہاں پرویز خٹک صاحب کا فون آ گیا کہ لگتا ہے حالات خراب ہوں گے، وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے فون سے سم نکال کے جسٹ گو سم ویئر فار اے وائل. اچھا، ٹھیک ہے. تو جب خٹک صاحب بائی دا وے کہتے ہیں کہ مجھے بہت پہلے سے اندازہ ہوا تھا کہ خان صاحب یہ غلط کر رہے تھے، یہ غلط، وہ غلط کر رہے تھے. 10 مئی تک تو ان کو اندازہ نہیں تھا. اچھا، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اینڈ آئی تھنک ہی ڈڈ دا رائٹ تھنگ بائی اس کہ انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد جب ہم گئے، انٹرسٹنگلی جو سب سے شاید مشکل ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ جو پہلے 10-15 دن میں وہ جو پریس کانفرنسز کی قطار شروع ہو گئی تھی، تو آپ کے اوپر کیا تھا پریشر؟ دیٹ واز ڈیفیکلٹ. مجھے کسی نے فون نہیں کیا تھا. مجھے خٹک صاحب، محمود خان، ان کے آبویسلی اس طرف کو کنیکشنز ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ملٹری کورٹ میں وہ ٹرائی کریں. میں نے کیا اچھا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں. اوکے. اینی وے، وہ شروع میں بندے کو شوق ہوتا ہے، بٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، کورٹ ہے، جس کورٹ میں ٹرائی کرنا ہے ٹرائی کریں، جیل ہے جو بھی جیل ہوگی کا.
It took about 10-15 days کہ آپ کی اتنی کلیئرٹی آئے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے سی تھرو کرنا. صحیح. 10-15 دن میں یہ بھی ہائپوتھیسس ہو گئی کہ یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ ہماری پارٹی کو توڑ نہیں سکیں گے. اینڈ اٹ بیکیم مور امپورٹنٹ کہ وہ زیادتی دیکھ کے وہ جس طریقے سے وہ 3 لائن کی پریس کانفرنس تھی کہ یہ فیز گزارنا ضروری ہے. سپورٹرز نے فون کرنا شروع کیا کہ جی جو بھی کرنا ہے آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی. اچھا ٹھیک ہے. یہ گراؤنڈ سے سینٹیمنٹ آنے لگا. اچھا. اس کو جو ہے وہ شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اسپن کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ سب چھپ گئے ہیں. سپورٹر سے فون آتے تھے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ لوگ چھپے رہیں, رائٹ, وی آر ود یو, ہمارا ٹائم آئے گا. دیٹ میڈ اٹ ایزیئر. جو دوسری چیز میں نے نہیں کی وہ یہ نہیں کی کہ کہیں کسی کو کانٹیکٹ کرنے کا بھی کوشش نہیں کی. اچھا. مجھے ایک بڑے ٹرسٹڈ مینٹور نے, ان کا میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے ایکچولی کہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ یہ وہ ہے کہ خٹک صاحب, اور آپ کو یاد ہے کہ خٹک صاحب اور اسد کیسر کی ایک پریس کانفرنس, سوری وہ گئے تھے کوئی نیگوسیشنز کرنے, اوکے, اور ان کو لاک کر دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے. اور اس کے بعد خٹک صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اینڈ اسد کیسر مینیج ٹو اسکیپ. تو یہ جو مینٹور ہے, مجھے کہا کہ میں نے ان سے ذرا ان کی انالیسس آف دی سچویشن پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسد کیسر بننا چاہتے ہیں یا پرویز خٹک بننا چاہتے ہیں. اچھا. اس کی بیسس پہ میں آپ کو ایڈوائس. تو میں نے سوچ کے انہیں جواب دیا کہ جی میں تیمور جھگڑا بننا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ مینس آئی کانٹ کمپرومائز آن مائی پرنسپلز واٹ ایور دا پرائز. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دین اٹ از امپورٹنٹ آپ کسی سے بات نہ کریں. اینڈ آئی ول نیور فارگیٹ دیٹ پیس آف ایڈوائس بیکاز اٹ جسٹ کلیریفائڈ ایوری تھنگ ان مائی مائنڈ کہ یہ میں نے کہا کہ جی میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے. وائی آر پیپل میکنگ دیز ایکوزیشنز. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحیح غلط نہیں ہوتا, پاکستان میں صرف صحیح ٹائم اور غلط ٹائم. لیکن آپ کے تو ایسے بہت سارے ساتھی تھے who would say کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کیا تھا, لیکن جس طرح کے پریشرز تھے اینڈ دے ہیڈ ٹو گیو ان ٹو دی پریشرز, رائٹ. اگر محمود خان صاحب پریشر برداشت کرتے, ہاں, آج ان کا اسٹیچر اور ہوتا. I say that as someone that I have been a friend to. اگر خٹک صاحب پریشر برداشت کرتے تو آج ان کا اسٹیچر اور ہوتا. ایک ہم پیلسٹائن کے لیے ریلی کر رہے تھے, اس وقت وہ جنگ شروع ہوئی تھی, ہمیں اس سے روکا گیا. انٹرسٹنگلی آپ کو میں حالت بتا دوں کہ لوگوں کی کیا ہے کہ ایک ایسا سیٹ مجھے ون وے میسیجز ہی آتے تھے. ایک میسیج یہ تھا, میں اپنے حجرے میں جہاں پہ ہم مہمانوں سے ملتے ہیں, میں گیا تھا, آئی جسٹ ایکسرسائز, سو آئی واز ویئرنگ اے ٹریک سوٹ اینڈ اے نائکی شرٹ. تو اب نائکی کی شرٹ ہے, اس پہ لکھا تھا جسٹ ڈو اٹ. تو یہ جو ہمارے فرشتے ہوتے ہیں, میرے خیال میں انہوں نے ایک میسیج کسی کے تھرو بھیجا کہ دیکھیں جھگڑا صاحب ہمیں چیلنج کر رہے ہیں. اگر میں چیلنج, یار میں اپنے حجرے میں لوگوں سے مل رہا ہوں, کہتے دیکھیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے شرٹ پہنی اور اس پہ لکھا جسٹ ڈو اٹ. یار یہاں پہ ان کو یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جسٹ ڈو اٹ نائکی کا لوگو ہے. مطلب لٹرلی ہم نے جو ہے وہ اپنے ملک کو کیا بنا دیا. اٹس اے ڈیزاسٹر. ہمیں دوسری بار ہائیڈنگ میں جانا پڑا. اچھا. 15 دن ہم باہر تھے. میرے دوست ہیں, میرے کالیگ ہیں, انہوں نے بڑا زبردست پریشر جو ہے وہ برداشت کیا. وہ ہے بھی کامران بنگش منسٹر بھی تھے. اینڈ آئی وش کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے سیکریفائسز کو پارٹی ریکگنائز کرتی. کیونکہ اگر میرا ایک گلا نہیں آبزرویشن کہہ دیتے ہیں پارٹی سے, وہ یہ ہے کہ کے پی میں آپ کو چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے ایک سائڈ پہ کر دیں, آئی ہیو پلینٹی آف تھنگس ٹو ڈو, لیکن یہ لوگ جن کو ہروایا گیا ہے, اور اس لیے ہروایا گیا ہے کہ they were all taking a stand in پشاور, ان کو ریکگنائز کرے اور دبنگ طریقے سے ریکگنائز کرے. ان میں ایک کامران بنگش ہے. ٹھیک. کامران کے پیچھے پولیس آئی, کامران کے گھر کی سی سی ٹی وی کی ویڈیو ہے, ان کو نکالا,
کامران آرام سے گاڑی میں بیٹھتا ہے, ان کو غائب کیا. ہم نے ویڈیو میسیجز بھیجے کہ اگر یہ غائب ہوئے, کہ پشاور میں کوئی غائب نہیں ہوتا, تو وی ول پروٹیسٹ ان ایوری اسٹریٹ ان پشاور. تو وہ رات کو, کیونکہ دے ہیڈ ٹو پروڈیوس ہم, پولیس پینک کر گئی. انہوں نے جو ایف آئی آر ان پہ ڈالا کہ جی انہوں نے مراد سعید کو چھپایا ہوا تھا, تو انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی, تو 2 پولیس زخمی ہیں. What extent are we going to go to break the law against law abiding citizens? اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے بعد اگر کامران کے دل میں اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی تلخی ہو تو would you blame him? آج بھی نہیں ہے. یا پھر اگر اس کو آگے ہم لے جائیں کہ اگر اس ٹائپ کے کام ہم نے بلوچستان میں یا فاٹا میں کیے ہیں, تو اگر وہاں پہ لوگوں کے گلے بن گئے ہیں, تو از اٹ انڈرسٹینڈیبل کہ ہمارے لیے یہاں پہ اسلام آباد میں یا لاہور کراچی میں بیٹھ کے کسی کو ٹیررسٹ قرار دینا, کسی کو اینٹی اسٹیٹ قرار دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. بالکل, I totally agree. But as a state, we have not done right for 77 years by people who should be the life and blood of Pakistan. بالکل بالکل. اچھا, میں اس پہ آنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, آپ کے جو پریشرز تھے وہ آپ نے برداشت کیے, ایک مشکل وقت دیکھا آپ نے بھی, آپ کے کئی ساتھیوں نے بھی. پھر آ جاتے ہیں 2024 کے الیکشنز پر, جو بھی کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی آئی پہ, ان کا سمبل لے لینا, پارٹی توڑ دینا, جو بھی زیادتیاں ہوئیں, آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ. ہم اس پہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی. الیکشن ڈے پہ پی ٹی آئی جیتتی ہے, ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جیتتی ہے, لیکن فارم 47 سے جس طرح سے مینیج کر کے ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے اور حکومت کسی اور کی بنا دی جاتی ہے. لیکن کے پی کی میں بات کروں گی, جہاں پہ آپ کی 2/3 میجورٹی ہے. وہاں پشاور میں کیا ہوا؟ پشاور میں ایم این اے کی 4 سیٹس جیتیں, اور میرے خیال سے 13 میں سے 5 صرف سیٹیں جیتی گئیں پروونشل کی. کیا 8 صوبائی ریزلٹس اور ایک ایم این اے کے ریزلٹ چینج ہوئے. تو what went wrong, you think? There was something wrong? What happened? Understatement of the year. There was a lot wrong. And I think جو قیمت ہم نے ادا کی, I think this is worth a few minutes, کیونکہ میرے خیال میں اس ڈیٹیل میں جو ہے وہ یہ کہانی نہیں ہے. جو قیمت ہم نے ادا کی, اسی بات میں ادا کی کہ چونکہ کے پی میں کچھ پریشر کم تھا, اور پشاور ایز این اربن میٹروپولس شاید حکومت اس ٹائپ کا ایکشن نہیں لے سکتی تھی. جب ہم دوسری بار ہائیڈنگ سے نکلے تو آئی تھنک وہ ماحول نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں اریسٹ کر سکتی. ریسٹرکشنز بہت تھی, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں پہلے تو سمبل کی بات, سمبل کی بات یہ تھی کہ نہ صرف سمبل لیا گیا, میں نے اپنے ایم این اے شیر علی کے ساتھ ڈسائڈ کیا ہم ایک ہی سمبل لیتے ہیں, ٹریفک لائٹ. آر او کا جواب آیا کہ آرڈرز ہیں کہ آپ ایک سمبل نہیں لے سکتے. اوکے, وہ کورٹ سے چینج کرنا پڑا, مطلب اٹس لافل. ہاں, نہیں وہ تو اب آگے ٹوٹلی اگری. میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی 2014 کے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے ریٹرنز پہ, جو میں نے آگے جا کے ابھی ایک کمپلینٹ فائل کرنی ہے کہ اس کا ثبوت دو. کہ میرے والد صاحب ایگریکلچر انکم ٹیکس ریٹرنز دیتے تھے, ان کے ہر سال کے جو ہے وہ کمپلیٹ تھے. میں 2014 میں دبئی میں تھا, 2018 میں آ کے الیکشن کیا ہے. ایک دن پہلے بیسکلی ایٹ گن پوائنٹ لوگوں سے کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے. اس کے بعد کیمپین میں ہمیں ڈسکریج کیا جاتا تھا کارنر میٹنگ سے. سب سے مزے کی بات یہ تھی, اور چونکہ میرے اگینسٹ کچھ لوگوں کی جو ہے میرے خیال میں ڈسپائٹ مینیجنگ دیز سیٹس, جس میں سول اور کچھ جو ہے وہ obviously intelligence officials دونوں انوالو تھے. They are the ones who have egg on their face. اس پہ میں آتا ہوں. جو الیکشن کی رات کی کہانی ہے وہ بڑی ضروری ہے. میرے پوسٹرز پھاڑے گئے, میرے پوسٹرز لگائے گئے غلط سمبل کے ساتھ. اچھا, What was the most enjoyable was کہ ہم نے اینڈ میں ایک بڑا جلسہ کرنا تھا. اب ہمیں پتا تھا کہ اجازت نہیں دینی. ہم نے جو ہے وہ ایس ایچ او اور پولیس کو کہا کہ جی ہم نے ایک کارنر میٹنگ کرنی ہے. 100 کرسیاں لگا دی, جگہ بڑی تھی, اور میں نے لوگوں کو کہا آ کے وہ باقی کرسیاں ساری جو 2-2.5 ہزار تھی وہ چھپا دو, بعد میں لگائیں گے. They got the shock of their life when 4,000-5,000 people turned up. جلسہ of a single حلقہ. بیچاروں نے وہ ایس ایچ او کو جو ہے سسپینڈ کر دیا اس کی وجہ سے. لیکن we knew on election day that no force can stop us.
الیکشن ڈے پہ اس کے باوجود کہ 9 to 5 فون نہیں چل رہے تھے, الیکشن ڈے وینٹ اسموتھلی. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مینیج کیا ہے. ایک بڑے سینئر جرنلسٹ نے, بلکہ یہ بات ہماری ٹی وی پہ ہوئی ہے, ارشد عزیز ملک, ان کو اکثر انفارمیشن بھی ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی 30 سے 40 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتے گی, یا ارشد صاحب 75 سے کم ہم نہیں جیتیں گے. یہ ہماری شرط تھی. آئی ایم گلیڈ ٹو سے I won it, even though my own seat wasn't part of it. But credit to Arshad, انہوں نے جو ہے وہ بار بار کہا ہے کہ میرے سے سیٹ لی گئی ہے. الیکشن کے بعد کیا ہوا, جو میرا ایکسپیرینس تھا الیکشن کا, وہ یہ تھا کہ جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس لینے ہوتے ہیں. فونز تب بھی بند تھے, تو جو چوائس تھی کہ سیدھا آر او آفس جائیں یا پولنگ اسٹیشن کو کوآرڈینیٹ کریں کہ جس کو رزلٹ نہیں مل رہا, کیونکہ کوئی 50% لوگوں کو رزلٹ نہیں دے رہے تھے. وہ سب سے بڑا رسک بناتا تھا کہ الیکشن یہ آرام سے چینج کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ایک میں انٹروین کرتے ہوئے رات کے 11 بج گئے when we got 100% of the results. اور مجھے پتا تھا کہ میرے ہیں 25,118 ووٹ, دوسرے نمبر والے کے ہیں 5,000 ووٹ. اس کے نیچے تو پتہ بھی نہیں تھا, کیونکہ جس کو جتوایا گیا ہے اس کے 1,600 ووٹ ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, میں تو انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ جس کو جتوایا گیا ہے یا آپ کو ہروایا گیا ہے, میں ڈائریکٹ پوچھوں گی, اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا یا علی امین خان نے ہروایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے. اور اس میں بیکاز آئی تھنک ابھی تو اٹس بیانڈ ڈاؤٹ کہ افیکٹولی وہ اون کر رہے ہیں اس الیکشن ریزلٹس کو. ادروائز اٹس ویری سمپل, اس سب کو اوپن کر لیں, رائٹ, ٹھیک ہے. اور میں جی اپنی پارٹی میں کسی پہ جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکتا. آئی ایم سوری, دیٹ از ناٹ مائی اسٹائل. ہاں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیت جاتے, آپ بھی ایک اسٹرانگ, میں کہوں گی کنٹینڈر تھے, جیت جاتے تو تھوڑا مسئلہ تو ہوتا. رابعہ, میں پالیٹکس اس لیے کرتا نہیں ہوں, میں پالیٹکس کرتا ہوں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا, دوسرے لوگ بھی تو ہیں نا پارٹی میں. میرا کام آپ کنٹینڈر ہوتے. میں نے اور علی نے زیادہ بات نہیں کی پچھلے سال میں, اور اس کی وجوہات اور ہیں. انہوں نے شاید کچھ انفارمیشن خان صاحب کو دی ہے جو مجھے کم از کم انہوں نے ڈینائی کی ہوئی ہے, بٹ دیٹس انف فار می. انفارمیشن اباؤٹ, میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. اچھا یہ بتائیں نا, تو پھر یہ بات بھی صحیح ہے کہ عاطف خان جو ہے ان کو ٹکٹ نہیں ملا, وہ بھی ایک امیدوار تھے. پھر میں ابھی سن رہی تھی جنید اکبر صاحب نے تو ریسنٹلی کہیں پہ یہ بھی کہا کہ ٹکٹ جو ہیں وہ خان صاحب کے کنسنٹ سے نہیں دیے جا رہے تھے. کون ڈیسائیڈ کر رہا تھا ٹکٹ؟ یہ اب جنید سے یا عاطف سے, یہ تو آپ نے فیکٹس بتائے نا. عاطف کو ٹکٹ نہیں ملا, شارام کو ٹکٹ نہیں ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے گلے. اچھا میں تو علی امین پہ, میں آپ نے کہا میں نہیں, ہماری بات نہیں ہوئی تو مطلب, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا آپ کو. علی امین سے کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ نو, وی ڈونٹ ٹاک مچ. کوئی وہ اب اگر میں نے ان کو یہ ضرور کہا تھا شروع میں, ویئر ایور یو نیڈ مائی ہیلپ آئی ایم اویلیبل. ایک دو بار جب ان کے بارے میں کچھ مجھے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہ آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے, میں نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. علی امین اور میرے بڑے کلوز تعلقات رہے ہیں الیکشن سے پہلے. علی امین اور میرے بڑے کلوز تعلقات رہے ہیں پچھلے گورنمنٹ میں, کیونکہ وہ ساؤتھ میں ہمارے سب سے پرومیننٹ ایم ایل اے تھے. ان کے بھائی میرے ساتھ کیبنٹ میں تھے. ویری ایجوکیٹڈ فیلو. فیصل امین جو ہیں, ان کی جو وائف ہیں وہ فرینچ ہیں. میرے خیال میں فیصل ایک ماڈل بھی شاید رہ چکے. اور آئی تھنک جو انہوں نے جو دنیا دیکھی ہے, اٹ واز ہی واز سم ون جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا آن دا مور جو ہے وہ انارتھوڈاکس اینڈ جو زیادہ ایکسائٹنگ پروجیکٹس تھے گورنمنٹ کے ٹرانسفارمیشن کے. اور جو ایک آدھ علی کی ریکویسٹ آتی تھی جو میرے خیال میں نہ کرنے والی ہوتی تھی, بورڈ ممبر ہسپتال میں کون لگائے نہ لگائے, وہ میں فیصل کو ہی کہہ دیتا تھا کہ یار یہ کام جو ہے وہ کرنے کا بنتا ہے, یہ نہیں بنتا
بیکاز علی از ویری سینئر فگر ان دا پارٹی, تو آپ ان سے جو ہے وہ بات کر لیں. تو ہماری بڑی کلوز انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ رہی تھی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے پرنسپل میرے ایشوز کیا ہے. ٹھیک ہے, میں کبھی کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں نمبر 1 پہلی چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی, وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بدلا جاتا. They were not only the face of the regime, جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن لیا وہ پورا سال وہ کمپلسٹ تھے. آپ ہر بیوروکریٹ کے خلاف نہیں لے سکتے, بٹ میرے خیال میں کچھ چیزیں نان نیگوشیبل ہوں. جو دوسری چیز میرے خیال میں پشاور کے لحاظ سے جو ڈی سی پشاور تھے یا جو سی سی پی او پشاور تھے, ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بنتا تھا, آج بھی بنتا ہے. دیٹ از مائی رائٹ ٹو ڈیمانڈ ایز اے سٹیزن. میں اس پہ آبویسلی چپ رہا ہوں بیکاز ایز اے ٹیم پرسن دیکھیں میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ ایوری ون واش دیئر ڈرٹی لینن ان پبلک, بٹ میرے خیال میں یہ بنتا تھا. تیسری چیز, ہمارے جو آر اوز ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ریزلٹس چینج کیے ہیں اوور نائٹ, ان کے خلاف ایکشن بنتا تھا اور بنتا ہے. دیکھیں یہ سارا نہ لے کے میرے خیال میں ایشو کیا ہے, یہ صرف نہیں کہ ہم اپنا بیانیہ جو ہے وہ کمزور کرتے ہیں. اگر میں ایک سول سرونٹ ہوں, میں تو یہی دیکھوں نا کہ جس نے سب سے عظیم آرٹیکل 6 والا گناہ بھی کیا ہے اس کے خلاف سیاستدان آ کے پھر کوئی ایکشن نہیں لیتا, اور اگر نہیں لیتا تو پھر ایز اے سول سرونٹ آئی ول آلسو تھنک کہ یار پھر میں وائی شوڈ آئی اسٹک مائی نیک آؤٹ آن دی لائن. مجھے بھی جو ہے وہ صرف پاور کی سننی چاہیے. اور میرے خیال میں اس کا امپیکٹ انشاءاللہ جب یہ ایکشن ہو وہ پنجاب میں بھی ہوگا, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کسی دن تو احتساب ہو سکتا ہے نا. یہ سارا کچھ اس لیے شاید ضروری ہے. میں آج بھی میری پوزیشن ہے, پبلک پوزیشن ہے کہ 9 مئی کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. ابھی خان صاحب نے پوچھا ہے, الیکشن کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کے حد تک یہ بھی جو ہے وہ سب مان جائیں گے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ دیز آر اسٹیپس دیٹ آئی ڈونٹ اگری ود, بٹ علی امین از دا چیف منسٹر, ان کی گورنمنٹ ہے. اس میں میں بلیو نہیں کرتا کہ جو ہے وہ ہم پارٹی میں جتنی ڈویژن کریں وہ زیادہ. آئی ایم ویری ہیپی سٹنگ آن دا سائڈ. شروع میں جب ہم عمران خان کے ساتھ جو پہلی بار ملاقات کے لیے جا رہے تھے, میرے ساتھ عمر ایوب صاحب جا رہے تھے, اور میری اور عمر ایوب خان کی لڑائی ہوئی اس بات پہ کہ میں نے عمر کو کہا کہ عمر خان آئی تھنک آئی شوڈ فوکس آن ریگیننگ مائی سیٹ, اینڈ آئی تھنک کہ آئی ووڈ لائک ٹو پلے این انفارمل رول ان دا گورنمنٹ, بیکاز میرے جو 6 سال گزرے ہیں اس میں میں نے اپنی سیونگ سے جتنا پیسہ لگایا ہے, اٹ وڈ بی گڈ کہ میں جب تک یہ کرائسس ہو رہا ہو پیرالل میں اپنی ایکسپرٹیز استعمال کر کے کچھ کنسلٹنگ کر سکوں. تو I have not wanted a role in the government then. ابھی جو میرے بارے میں کچھ رومرز نہیں, میرے خیال میں خان صاحب نے کچھ باتیں یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ خواہش ظاہر کی ہے. جو خان صاحب سے آن دا ریکارڈ بار بار جس نے میرے سے پوچھا ہے ان کو میں نے جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ خان صاحب کو کہیں دیٹ آئی ایم ڈیپلی آنرڈ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا. پرسنلی مجھے منسٹری نہیں چاہیے. آئی ول نیور سے نو ٹو عمران خان, بٹ اٹ کمز ایٹ اے سگنیفیکنٹ فائنینشیل لاس ٹو می. تو باقی وہ دیکھ لیں اور چیف منسٹر. تو میں نے تو سنا ہے کہ 1-2-3 دفعہ جو ہے خان صاحب اس چیز کی اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ میں کوئی اہم عہدہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے. ریزسٹنس آ رہی ہے کہیں سے؟ نہیں, دیکھیں ایز آئی سیڈ, کچھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو میڈیا پہ پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جو مرحلے ہیں وہ مختلف نوعیت کے آئیں گے. ان میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ there are some questions that you should not comment on. There's a bigger fight. میں انٹرنلی یہی کہہ رہا ہوں
کہ ہماری, اور ایکسٹرنلی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں, I can't deny. آپ نے کنفرنٹ کیا کبھی علی امین صاحب کو کہ میرے بارے میں خان صاحب کو کچھ ایسی بات نہ کہیں یا کوئی بات نہ کریں؟ کبھی آپ نے ایسی بات کی علی امین سے؟ نہیں, کنفرنٹ از اے اسٹرانگ ورڈ. میں نے علی امین خان کو صرف یہ کہا ہے جب 2-3 بار جو ہے وہ یہ میرے تک بات پہنچی کہ انہوں نے میرے بارے میں یا میرے فائنینشیل ریپوٹیشن کے بارے میں کچھ کہا ہے, تو میں نے انہیں میسج بھیجا کہ علی خان دس از انٹرو, اور انہوں نے ڈینائی کیا, اینڈ آئی ہیو نو ریزن ناٹ ٹو بلیو ہم. انہوں نے ڈینائی کیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے انہوں نے, لیکن آپ تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اس قسم کی دیکھیے بات. سیاست ہے, سیاست میں ہر کوئی جو ہے وہ بات کرتا ہے. ایز آئی سیڈ امپورٹنٹ چیز. تو آپ ڈس ہارٹنڈ ہوئے کہ چلیں الیکشن کے بعد چلیں آپ اپنی سیٹ جو ہے وہ ہار گئے, لیکن پھر بھی آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے, اتنی قربانیاں آپ کی رہیں, کابینہ کا حصہ یا کوئی پورٹ فولیو جو ہے وہ مل سکتا تھا, یو کوڈ بی ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر اور اینی ادر تھنگ, یو ہیو اے ماشاء اللہ ہیوج ایکسپیرینس. تو اس بات پہ ڈس ہارٹن تھے, کوئی شکایت تھی کہ نہیں کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے صرف ایک چیز کی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ ہے جب کوئی آپ کی انٹیگریٹی پہ جو ہے وہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے وہ بات کرے, اور جو اگر کرتا ہے تو آگے پیچھے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. دیکھیں یہ دنیا کا بھی نظام ہے, اور یہ جو ہے وہ ویسے ہی بینگ مسلمز از سم تھنگ دیٹ وی بلیو, اور وہ اسی لیے کہ ایز آئی سیڈ واٹ مائی پیرنٹس ٹاٹ می, جو میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے, جو میں نے اپنے نانا سے سیکھا ہے, جو مجھے ہمیشہ اپنے دادا کے بارے میں بتایا گیا, اور جو ویلیوز میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں جو ہے وہ انکلکیٹ کی ہیں, وہ یہ ہے کہ پرسنل انٹیگریٹی جو ہے نا, اس سے زیادہ ضروری چیز کوئی نہیں. اچھا وہ بھی جب کوئی کرے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن when someone is in particular on your team اور وہ کرے تو وہ دکھ ضرور ہوتا ہے. لیکن let's say کہ کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے, کیا ہوا, سال بعد عمران خان نے پھر بھی یاد کیا نا, ٹھیک ہے. What is important in politics is that آپ اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں کہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں کہ what you in it for. آپ عہدے کے لیے تو جو ہے وہ آپ یہ کمپرومائز کریں. مجھے کسی نے یہ ضرور کہا ایک بار کہ یار بادشاہ وقت کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ خیر ہے, ان کی تعریف صحیح غلط دونوں بنتی ہے. یار یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. I have plenty of things to do in life and I think if I can make a small contribution for عمران خان, یہ منسٹریز یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ بے معنی ہے honestly. تو مجھے یہ بتائیں علی امین کو آپ کے خیال میں صوبائی صدارت سے ہٹا کر صحیح ڈیسیژن ہے؟ عمران خان نے لیا, how can I dispute? آپ اپنا علی اوپینین امین دینا. خود کہتے ہیں کہ صحیح ڈیسیژن ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جب علی امین بھی کہتے ہیں صحیح ڈیسیژن ہے, عمران خان بھی کہتے ہیں صحیح ڈیسیژن ہے, آئی تھنک کہ یہ میں ضرور کہوں کہ آئی تھنک وہ جو چینج ہے اس کا ہمارے ورکرز سے رسپانس بڑا اچھا ہے. جنید ورکرز کا رسپانس اچھا ہے, ٹھیک ہے, کہ جنید نے جو ہے وہ ان کو ریپلیس کیا ہے. یو تھنک سی ایم شپ بھی پوری کر سکیں گے علی امین؟ جب تک عمران خان چاہیں, جس کو وہ چاہیں وہ سی ایم ہوں گے. آپ کو وہ چاہیں بیکاز دیکھیں دس از عمران خانز ووٹ, آپ کو وہ چاہیں تو آپ کل سی ایم ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اختلافات جو اتنے زیادہ چل رہے ہیں اس وقت پارٹی میں, علی امین کا کہتے ہیں جنید اکبر سے اختلاف ہے, پھر ابھی ہم دیکھ رہے تھے سلمان اکرم راجہ اور مروت صاحب کا جو تھا, آپ کا بھی آپ مان نہیں رہے ہیں, آپ کے بھی جھگڑا صاحب کے بھی جھگڑے جو ہیں وہ ہیں, لیکن چلے آپ جو ہے وہ اتنے اوپنلی جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. ان تمام اختلافات کے ساتھ اب جو ہے وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تحریک چلائی جائے گی اور اپوزیشن کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا اور تحریک چلائی جائے گی. کوئی کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ آپ کے خیال میں کوئی بھی موومنٹ دنیا میں رہی ہو, آپ اینٹی اپاتھائڈ موومنٹ دیکھ لیں, آپ پری 1947 کی موومنٹ دیکھ لیں, یہاں پہ آپ امریکن سول رائٹس کی موومنٹ دیکھ لیں,
سول رائٹس موومنٹ میں مارٹن لوتھر کنگ ایک طرف تھے, میلکم ایکس دوسری طرف تھے, آپ جو ہے آئی ایم شیور فرینچ ریولوشن, امریکن ریولوشن اٹھا لیں, کوئی بھی پبلک موومنٹ جو ہے آپ کے خیال میں اس میں اختلافات نہیں ہوتے. دس از ہیومن نیچر. یو تھنک دس از نارمل؟ آئی تھنک دس از نارمل. آئی تھنک ہماری کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ اختلافات کم کریں. جو آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں, کوئی وجہ ہے کہ میں ان کا جواب نہیں دے رہا نا. دیکھیں یہ ہم جو مائکرو فون کے سامنے ہر بات کہتے ہیں, آئی تھنک بات آپ کہہ لیتے ہیں لیکن اٹ ڈیمینشز یو ایز اے پرسنالٹی. تو کس کو بلیم کریں گے فار دیز جو بھی پارٹی میں رفٹس ہیں اس وقت, اختلافات ہیں؟ یہ ہیومن نیچر ہے. آئی تھنک الٹیمیٹلی جو لوگ لیڈرشپ پوزیشنز میں, چاہے وہ چیف منسٹر ہو, چاہے وہ سیکرٹری جنرل یا چیئرمین ہو, یا لیڈرز آف دی اپوزیشن ہو, تو آئی تھنک یہ جو 4-5 لوگ ہیں بائی ورچو آف دیئر سیٹس, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو قدر کم کریں. کم کریں گے اتنی جلدی کامیابی ملے گی. باقی کامیابی ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز ود دا پبلک سپورٹ اینڈ ود دا فیکٹ کہ اس حکومت نے ہر راستہ بند کر دیا ہے. یاد رکھیں کہ if I were the government, I would want to make sure کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا سلوشن ہو, کیونکہ اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا سلوشن نہیں نکلے گا اس کرائسس کا, تو پاکستان کے لیے بھی بہت خوفناک ہوگا, اور یہ لوگ جو زبردستی پاور انجوائے کر لیے اس کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہوگا. ایک سٹیٹمنٹ دی تھی علی امین صاحب نے, میں ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گی اور پھر آپ کا کامنٹ چاہوں گی, کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ادوار, اینڈ دس واز رائٹ آفٹر الیکشنز, گزشتہ ادوار میں خزانے کی کارکردگی کے باعث صوبے پر 1000 ارب کا قرضہ چڑھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت خزانہ کے لیے مقامی نہیں بلکہ کوئی ماہر شخص ہونا چاہیے. یو تھنک دس واز این اٹیک آن یو؟ نو کامنٹ. I stand by my track record. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ٹی وی پہ میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا, یہاں کر سکتا ہوں, یہاں آپ کر سکتے ہیں, اسی لیے آپ کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے. یہ میں آپ کو کہہ دوں, اچھا ہاں, کہ ابھی علی امین کا اور مزمل اسلم دونوں کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج بھی 1000 ارب سے کم جو ہے وہ صوبے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. I don't know why he made this statement. اچھا ابھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا. اوکے, مجھے ابھی نہیں آیا, ہاں پھر اسی کے 2-3 مہینے بعد. اچھا 2-3 مہینے بعد آیا تھا. نہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے 1000 ارب سے کم ہی جو ہے وہ قرضہ ہے, لیکن میں تو یہ پوچھوں, یہ اسٹیٹمنٹ دے کے جو ہے ہی واز بیسکلی اٹیکنگ یو اینڈ یور پرفارمنس, رائٹ؟ یہ آپ کی انٹرپریٹیشن, وہ کیا ہے, یس منسٹر دیکھا؟ ہاں ہاں بالکل دیکھا ہے. You may want to interpret it whatever way you want. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, I cannot comment. اوکے, اختلافات جو آپ کی پارٹی میں ہیں, یو تھنک آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو دونوں طرف گیم کھیل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں؟ یہ تو کیونکہ میرے خیال سے جس پہ جو الزام لگانا ہوتا ہے وہ یہی الزام لگاتا ہے. آئی ایم شیور کہ ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے پھر لوگ پرسیو کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں سچ کہ ہیں جو دونوں, اس میں کوئی, آئی ایم شیور کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہر بندہ ہو, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک کہ بیسکلی عمران خان پہ, عمران خان کی لائلٹی پہ شاید کسی کا بھی شک جو ہے وہ نہ ہو. ہمارا جو کلچر ہے ایک سیاست کا, وہ آلموسٹ یہ ہے کہ اٹس این ان ریٹن رول کہ آپ جو ہے وہ ان ان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ انگیج کریں. ضرورت کیا ہے؟ وائی کانٹ ایوری ون ڈو دیئر جاب؟ پاکستان بڑا جلدی ٹھیک ہو جائے. اسی لیے میں آپ کے اختلافات کو نارمل نہیں کہہ رہی تھی, کیونکہ اختلافات نارمل اور بہت ساری چیزوں پہ ہوتے ہیں پارٹی میں, لیکن آپ کی اختلافات کی بیسس جو ہوتی ہے, جو انڈر لائنگ ایشو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ ایجنسی کا بندہ ہے, یہ ڈبل گیم کر رہا ہے, اور ان دا اینڈ جو ہے وہ یہی الزامات جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی پارٹی میں اختلافات میرے خیال سے اسی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں, ایک تو سوشل میڈیا کا دور اس طریقے سے پہلے نہیں تھا. دوسری چیز, باقی پارٹیز میں ایک ایک خاندان کی بادشاہت ہے. دا ڈیموکریسی آف ایوری پرسن فیلنگ ایکول, وہ جو ہے وہ لوگوں کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اپنی آوازیں اٹھائیں. کہیں کہیں وہ امیچورلی اٹھتی ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں, لیکن وہ پارٹی کی اسٹرینتھ بھی دکھاتی ہے. اور آخری چیز جو ہیومن نیچر ہے, فار ایگزامپل میں جب بھی جرنلسٹ سے پیکا ایکٹ پہ بات کرتا ہوں کہ کلیکٹیولی اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے, وہ اپنے کولیگس پہ ہی شک کرتے
کہ ہمارے خیال میں there are many people who will not stand with us. Somehow ہم نے پاکستان میں یہ جو تقریباً complete legal capture ہوا ہے of trying to shut down dissent for the rule of law. پیکا ایکٹ ہو, 26ویں ترمیم ہو, الیکشن کمیشن کا ٹیک اوور ہو, یہ جو اللیگل اریسٹس کا معاملہ ہو جو پورے پاکستان میں جاری ہے. We have to fight back collectively on this. Not just for عمران خان. عمران خان نے تو ثابت کر دیا نا کہ وہ 550 دن لڑ رہا ہے, لیکن یار یہ many of us. ٹھیک ہے, خواہش تو آپ کی اچھی ہے کہ کلیکٹیولی جو ہے وہ ظاہر ہے سب چاہیں گے کہ کام ہو اور تبھی جو ہے وہ آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے میں پوچھی تھی کہ یہ تحریک ان اختلافات کے ساتھ کیسے کامیاب ہوگی. ایک اور بھی آپ لوگ جو ہے وہ موومنٹ لے کر آئے تھے 26 نومبر کو. یو تھنک علی امین از ان ہاٹ واٹرز بیکاز آف دیٹ, کہ اس کا جو رزلٹ دیکھیں 26 نومبر پہ میں صرف ایک چیز پہ بات کروں گا. حکومت کو ہاٹ واٹرز میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے گولی کیوں چلائی. آئی ٹوٹلی اگری, لیکن اس کے بعد آپ یہ مانیں گے کہ پارٹی میں جو ہے رفٹس اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ بھی گئیں اور سامنے بھی آئیں. میں پرٹیکولرلی کیونکہ 26 نومبر کو صرف ایک ہی سوال ہے کہ ڈی چوک پہ اسلام آباد میں حکومت نے ان آرمڈ پروٹیسٹرز پہ گولی چلائی اور پھر اس کو ڈینائی کیا. پاکستانیوں کی جان اتنی سستی نہیں ہو. بالکل ٹوٹلی اگری. آپ میرا کوشچن اوائڈ کر رہے ہیں. علی امین بالکل کر رہا ہوں بیکاز وہ ریلیونٹ. علی امین 26 نومبر کو صرف ایک ہی ڈسکشن ریلیونٹ ہے, گولی کیوں. یو تھنک بشرا بی بھی ناراض ہیں علی امین سے؟ 26 نومبر کو صرف ایک ہی ڈسکشن ریلیونٹ ہے. تو آپ کچھ بتانا ہی نہیں چاہتے ہمیں. چلیں میں آپ کو مجھے میرے پاس جو ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. نہیں ڈسٹریکٹ ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے جھگڑا صاحب, وہ تو اٹس اسٹیبلش جو آپ بات کر رہے ہیں. آئی ٹوٹلی اگری کہ جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اٹھنا چاہیے, کیونکہ میں آپ کی پارٹی کی رفٹس کی بات کر رہی ہوں اور جو بہت بڑھ کر جو ہے وہ آفٹر 26 نومبر جو ہے وہ بہت بڑھ کر سامنے آئی. اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا اسی کا نتیجہ ہے علی امین از ان ہاٹ واٹر. 26 نومبر کا صرف ایک ہی سوال بنتا ہے کہ گولی کیوں چلائی, اور اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس کے لیے کمیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیٹس موو فارورڈ. آپ کو پھنسانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں میرے پاس, کیونکہ وی آر موونگ آن ٹو ریپڈ فائر اور آپ ضرور پھنسیں گے. دیز آر شارٹ کویسچنس. سو یا کوئک آنسرس. میں سمجھتا ہوں پرویز خٹک بیٹر سی ایم ہے یا محمود خان؟ محمود خان, کیونکہ میں نے پرویز خٹک کو دیکھا نہیں. اوکے. علی امین ہاؤ ایور آئی فیل کہ محمود خان سے بہتر سی ایم ثابت ہو رہے ہیں. I would not care to comment. یہ تو آپ جو ہے وہ یہ ریپڈ فائر میں تو یہ آپشن ہی نہیں ہوتا کہ ناٹ کامنٹ, یہ کامنٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا چلیں. عمران خان کو اگلے 2 سال کے اندر وزیر اعظم بنتا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا, پر امید ہیں آپ. اوکے صحیح ہے. پی ٹی آئی میں کئی رہنما ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, یا تو وہ پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اینڈ دے آر ود دا بوائز آلسو. ایک آدھ ہی ہے اور اس سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدھ ہے بس, کم ہے. اب میں کسی کی طرف فنگر پوائنٹ نہیں کر رہا تھا. مائی پوائنٹ از کہ جو ہم شک کرتے ہیں ہر بندے پہ وہ بالکل غلط ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سختی ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں. حماد اظہر نہیں نکل سکتا, ہمارے لوگ ہیں قاسم سوری, زلفی بخاری, یہ لوگ باہر سے پاکستان نہیں آ سکتے. کیا ہر بندے پہ کیوں یہ الزام لگے گا؟ بٹ دیر آر سم ایلیمنٹس پارٹی میں جو دونوں طرف گیم کھیل رہے ہیں. مطلب ضرور ہوگا نہیں ہوگا, what do I care. اوکے. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف ایک محنتی وزیر اعلیٰ تھے. آپ نے کام کیا ان کے ساتھ؟ ایڈمنسٹریشن میں وہ پروجیکٹس جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے. ایز اے پرائم منسٹر ہی ہیز بین کمپلیٹلی ایکسپوزڈ. نہیں میں تو وزیر اعلیٰ کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بعض لوگوں کی جو پروموشن ہوتی ہے نا وہ ان کی نااہلیت دکھا دیتی ہے. آئی تھنک شہباز شریف از ون آف دوز جینٹلمین. بٹ یو اگری کہ شہباز شریف ایک محنتی وزیر اعلیٰ؟ میرے خیال میں ایک بندہ جب ایک بار اتنے ڈسکریڈیٹڈ مینڈیٹ پہ بیٹھ جائے تو پھر آئی تھنک ان پہ فوکس اسی چیز کا ہونا چاہیے.
میں شہباز شریف ہوتا, نواز شریف ہوتا, مریم نواز شریف, دیکھیں اتنے بڑے نام ہیں, کسی اور کی سیٹ پہ ان کو کیوں بیٹھنا چاہیے, اس پہ فوکس رکھیں. ٹھیک ہے. شہباز شریف ہائبرڈ رجیم کے لیے پرفیکٹ وزیر اعظم ہیں. لگتا تو ایسے لگتا تو ایسے. ٹھیک ہے, مطلب انوار کاکڑ بھی ہیں, ایسے لوگ ہیں, لیکن اوکے صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں آئی تھنک کہ شہباز شریف کی ایکسیپٹیبلٹی ہاں اس کے لیے کافی ہے, لیکن پاکستان کا بھی سوچنا چاہیے نا. بالکل. اچھا, میں سمجھتا ہوں عمران خان کو جب دوبارہ باری ملے گی تو وہ بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں لیں گے انشاءاللہ. صحیح. مریم نواز شریف, میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیاستدان اٹھ کے پالیٹکس کو سنبھالیں اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بارڈرز کو سنبھالے. وی کین ناٹ افورڈ این آرمی جس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ملک میں کم از کم پرسیپشن کے لحاظ سے ڈیوائیڈڈ ہو. ہماری آرمی ہے, ہر روز لوگ مرتے ہیں. وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے کہ جو ہے جو فاصلہ پیدا ہوا ہے ان کا اور عوام کے درمیان, اس کو برج کریں. صحیح. مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو, ہو ہیز اے برائٹر فیوچر ان پالیٹکس؟ دیکھیں بلاول میں کبھی کبھی کچھ آف شوٹس نظر آتے ہیں, لیکن پھر میرے خیال میں ڈیڈی سے انسٹرکشنز آتی ہیں. میرے خیال میں مریم جو ہے وہ ان میں وہ آف شوٹس بھی نظر نہیں آتے. کبھی کبھی بلاول غلطی سے ٹھیک بات کہہ دیتے ہیں, لیکن پھر کچھ انسٹرکشنز یا ڈیڈی سے یا فاسٹر فادر سے آ کے پھر بلاول کا سافٹ ویئر بڑا جلدی ریسیٹ ہو جاتا ہے. سو انفلوئنسڈ ہیں وہ اپنے جو ہے والد صاحب اور انفلوئنسڈ, مطلب جب بلاول کہتے ہیں کہ ہم بروٹ فورس سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر دیں گے, تو یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ جیسے کسی کے نانا نے خط لکھا ہو کہ اسکندر مرزا جو ہے وہ قائد اعظم سے زیادہ بڑے سیاستدان تھے. ٹھیک ہے. علی امین کو ہٹا کر جنید اکبر کو صوبائی وزارت دینا بہترین فیصلہ تھا. ٹھیک فیصلہ تھا. بہت بہت شکریہ تیمور صاحب, آپ آئے, اور میں نے شاید آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ لے لیا, بٹ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم.